सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है मुंह कालक। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सदियों से पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं कि वली के घर में शैतान और शैतान के घर में वली पैदा हो सकता है। लफ्ज़ सकता हमेशा मशरूत और इम्कानात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मुतज़क्करा बाला हकीकत के इम्कानात बहरहाल हर दौर में रहे हैं और जब तक इंसान की पैदाइश का अमल जारी है ये इम्कानात मौजूद रहेंगे। ये दुनिया और इसमें पाई जाने वाली हर शय के वजूद का इन्हसार इम्कानात का ही रहीन मिन्नत है। इस मशरूत हकीकत को तस्लीम करें या ना करें, ये एक अलग और तूलानी बहस है। ताहम इस हकाइक की सेहत मुतासिर नहीं होती और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। उन दिनों मैं ज़िला गुजरांवाला के एक थाने में तैनात था। ये थाना सदर कहलाता था और लारी अड्डे के करीब ही वाक़या था। थाने के पहलू में गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत थी। वो जाती हुई सर्दियों के दिन थे। माह फरवरी का वस्त चल रहा था। एक रोज़ मैं हस्ब मामूल तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो पता चला कि नवाही गांव पिपलीवाला में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मौज़ा पिपलीवाला मेरे थाने की जनूब मशरकी सिमत में वाक़या था और वहां तक पहुंचने के लिए नहर अपर चनाब को अबूर करना पड़ता था। पिपलीवाला मेरे थाने की हदूद में आता था। मैंने इत्तला कुनिंदा का निहायत ही मुख्तसर सा इंटरव्यू किया और कांस्टेबल हशमतुल्लाह से कहा कि हशमत पिपलीवाला जाने की तैयारी करो। अच्छा मलिक साहब, उसने फर्मा बरदारी से कहा और मेरे कमरे से रुखसत हो गया। इत्तला लेकर आने वाले शख्स का नाम मोहम्मद तुफैल था। वो पिपली वाला ही का रहने वाला था और रिश्ते में वो मकतूल का चाचा लगता था। तुफैल की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। तुफैल की ज़बानी मुझे पता चला कि मकतूल का नाम अनवार अली था और वो ज़िला सियालकोट में वाक़या खेलों का सामान तैयार करने वाले एक कारखाने में काम करता था। उसने अपनी रिहाइश भी सियालकोट ही के एक महल्ले में रखी हुई थी। अनवार अली महीने डेढ़ महीने में अपने घर वालदैन से मिलने आया करता था। मैं तुफैल के साथ बातचीत में मसरूफ़ ही था कि कांस्टेबल हशमत दरवाजे में नमूदार हुआ। फिर तुफैल की तरफ मुतवज्जा होते हुए उसने पूछा, चाचा, बाहर तांगा तुम्हारा खड़ा है? जी, वो मेरा ही तांगा है, तुफैल ने जवाब दिया। मलिक साहब, कांस्टेबल ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, सवारी का बंदोबस्त तो हो गया जनाब, अब निकलने की तैयारी करें। हम तुफैल ही के तांगे में बैठकर पिपली वाला जाएंगे। मैंने सवालिया नज़र से तुफैल को देखा और पूछा, क्या तुम सालम तांगा करके पिपली वाला से यहाँ पहुँचे हो? नहीं जनाब, ये मेरा ज़ाती तांगा है, तुफैल ने बताया। मैं तांगा चलाता हूँ, यही मेरा रिज्क रोज़गार है। मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए एक सकून भरी सांस खारिज की। हम तुफैल के तांगे पर सवार होकर पिपलीवाला की जानिब जा रहे थे। हम से मेरी मुराद है मैं, कांस्टेबल हशमत और खुद तुफैल, जो एक माहिर कोचवान की तरह तांगा ड्राइव कर रहा था। मेरे थाने और पिपलीवाला में अच्छा खासा फासला है। जीटी रोड से कच्चा एमनाबाद रोड निकलकर सीधा एमनाबाद तक जाता है। किसी जमाने में जब तक पक्का जीटी रोड नहीं बना था, गुजरांवाला से एमनाबाद तक जाने के लिए यही कच्चा एमनाबाद रोड इस्तेमाल किया जाता था। मौजा पिपलीवाला उसी रोड पर नहर की दूसरी तरफ वाक़या था। रोड को मुज़क्कर होना चाहिए या मोनस, इस बहस में उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी जहाँ का जिक्र हो रहा है वहाँ रोड मुज़क्कर ही मुश्तमिल है। आधे घंटे के बाद हम जाए वकुआ पर थे। मैंने देखा कि नहर के किनारे पर कोई दर्जन भर लोग जमा थे। हम तांगे से उतरकर हजूम वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पर मौजूद अफराद हमें देखकर इधर उधर हो गए। मैं जल्दी से नौजवान अनवार की लाश की तरफ बढ़ा। लाश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि पहली ही नज़र में देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस नौजवान को जिंदों में शुमार करना सरासर हमाकत होगी। अनवार अली नामी उस नौजवान की लाश नहर के किनारे पुल के करीब ही पड़ी थी। अनवार ने बादामी रंग का शलवार सूट पहन रखा था
اور پاؤں میں تسمے والے بند سیاہ جوتے تھے۔ قمیص کے اوپر اس نے پورے بازوؤں والا سویٹر پہن رکھا تھا، جس کی تیاری میں نیلی اور سرخ اون کا استعمال کیا گیا تھا۔ نوجوان کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے آس پاس قائم کیا، جو بعد ازاں بالکل درست ثابت ہوا۔ انوار نے وحید مراد سٹائل میں بال سیٹ کروا رکھے تھے۔ قد کاٹھ اور رنگ روپ کی مناسبت سے بھی وہ وحید مراد کے بہت قریب تھا۔ پتہ نہیں فلم انڈسٹری والوں کی اس پر نظر کیوں نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ کسی کارخانے میں کھیلوں کا سامان نہ بنا رہا ہوتا۔ مقتول کی موت کا سبب جاننے میں قطعاً مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ اس کی کھوپڑی اور چہرہ، ہاتھ پاؤں اس ظلم کی کہانی سنانے کے لیے کافی تھے، جس سے گزرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں گیا تھا۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس کے سر پر ڈنڈے سوٹے برسا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں اور کندھوں کی چوٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے خود کو بچانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن حملہ آوروں نے اس کی پیش نہیں چلنے دی تھی۔ میں نے یہاں پر حملہ آوروں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میرے ماہرانہ اندازے کے مطابق انوار کے دشمنوں کی تعداد ایک سے زیادہ تھی۔ وہ کم از کم دو یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ جب ہی اس بد نصیب کو سنبھلنے یا وہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کی کھوپڑی جگہ جگہ سے چٹکی ہوئی تھی، چہرے کے مختلف حصوں پر بھی ابھرے ہوئے کھلے زخم نظر آ رہے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی موت کو 10 سے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ حقیقت سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ شدید ترین دشمنی کا نشانہ بنا تھا۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے اس کی جامعہ تلاشی بھی لی۔ اس کے لباس میں سے ایک چیک دار رومال، ایک چھوٹی کنگھی، عطر کی شیشی، 150 روپے نقدی وغیرہ برآمد ہوئی۔ علاوہ ازیں ایک اندرونی جیب میں سے ڈاک کا ایک لفافہ بھی ہاتھ لگا۔ میں نے سرے دست مذکورہ لفافے کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ موقع کی ضروری کارروائی کرنے کے بعد میں نے انوار علی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوایا اور وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس شخص سے سوال جواب کیا جس نے آج صبح انوار کی لاش دریافت کی تھی۔ اس کا نام رمضان عرف رمضانی تھا۔ رمضانی کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی، تاہم وہ صحت اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط نظر آتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ ہاں رمضانی چاچا، میں نے براہ راست اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کب اور کس حالت میں مقتول کو دیکھا تھا؟ حالت تو یہی تھی جناب جیسی آپ نے دیکھی ہے، وہ سادگی سے بولا، اور میں نے انوار کی لاش کو آج صبح سویرے دیکھا تھا۔ صبح سویرے تم نہر کے کنارے پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جناب میں زمیندار ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، روزانہ صبح سویرے ہی اٹھ کر زمینوں کی طرف جاتا ہوں، لیکن آج میں کہیں اور جا رہا تھا۔ اور کہاں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، ادھر خیالی میں میری چھوٹی بہن رضیہ رہتی ہے۔ میں اس کے لیے ایک بوری چاول لے کر خیالی جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نہر کے پل کے پاس پہنچا، انوار کی لاش نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ میں چاولوں والی بوری کے ساتھ سیدھا صدیق کی دکان پر پہنچا اور اسے صورتحال کے بارے میں بتایا۔ صدیق؟ صدیق کون؟ میں نے سوالیہ نظر سے رمضانی کو دیکھا۔ رمضانی کے کچھ بولنے سے پہلے طفیل نے جواب دیا، جناب صدیق میرے بڑے بھائی کا نام ہے، ادھر پپلی والا ہی میں اس کی پرچون کی دکان ہے۔ انوار صدیق کا بیٹا تھا۔ کیا مقتول کا باپ صدیق یہاں پر موجود ہے؟ میں نے وہاں پر موجود لوگوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، طفیل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، بھائی صدیق کو میں گھر پر چھوڑ کر آپ کی طرف گیا تھا، آپ کہیں تو اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا طفیل، تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئے؟ وہ جناب، بھائی صدیق کی حالت بہت خراب ہے، وہ درخواست آمیز انداز میں بولا۔ جوان بیٹے کی حسرت ناک موت نے اس کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، میں نے اسی لیے اسے وقوع سے ہٹا کر گھر بھیج دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد خود صدیق کے گھر جاؤں گا، اس سے جو بھی پوچھنا ہوگا میں وہیں پر پوچھ لوں گا۔ بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا۔ میں دوبارہ رمضانی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں چاچا، صدیق کو اس واقعے کی اطلاع دینے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں سرکار، ابھی تک تو میں ادھر ہی ہوں، آپ اجازت دیں گے تو خیالی چلا جاؤں گا، اس نے بتایا۔
جب طفیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تھانے اطلاع دینے جا رہا ہے تو میں خود ہی رک گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پولیس پوچھ گچھ کے لیے سب سے پہلے مجھے ہی تلاش کرے گی۔ واہ بھائی چاچا رمضانی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پولیس کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو۔ مائی باپ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں ادھر پپلی والا میں پچھلے 4-5 سال سے ہوں۔ اس سے پہلے میں ضلع شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں شیخو پورہ تو ویسے بھی جرائم کے حوالے سے پنجاب کے سر فہرست شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اوکاڑا کا نمبر آتا ہے۔ میں تو کیا پہلے تم کوئی مجرم شجرم ہوا کرتے تھے؟ میں نے اس کی اوکاڑا اور شیخو پورہ کی تفصیل سننے سے پہلے ہی پوچھا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ نہ کرے سرکار، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے گاؤں کا ایک گبرو ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس گبرو کے ماں باپ اور بہن بھائی ادھر گاؤں ہی میں تھے، لہٰذا جب بھی پولیس کا جی چاہتا وہ اس گبرو کی گرفتاری کے لیے گاؤں آ جاتی۔ اس طرح پولیس والوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع ملتا رہا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ یہ اتنی سی بات بھی بڑی اہم ہے رمضانی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ تم انوار کے قتل کے حوالے سے اگر کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں جناب، میں اس واردات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو سیالکوٹ کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واپس کب آیا ہے۔ ٹھیک ہے رمضانی، میں تم سے بعد میں تفصیلی بات کروں گا۔ تم تو بڑے کام کے آدمی ہو، تو کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آج یہ چاولوں کی بوریاں خیالی پہنچانا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہی رمضانی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس سمت نگاہ دوڑائی تو شیشم کے ایک درخت کے نیچے مجھے ایک گدھا کھڑا دکھائی دیا، جس کی کمر پر اناج سے بھری ہوئی ایک بوری لدی تھی۔ یقیناً اس بوری کے اندر چاول بھرے ہوں گے۔ پپلی والا سے خیالی جانے کے بعد نہر کا کنارہ سب سے آسان اور سیدھا راستہ تھا۔ میں نے رمضانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں جانے کی پوری اجازت ہے چاچا۔ کیا خیالی سے تم آج ہی واپس آ جاؤ گے؟ جی ہاں، میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم آج کسی وقت یا پھر کل تھانے آ کر مجھ سے ملو، میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تھانے آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں وہاں موجود دیگر افراد سے پچھ پرتیت میں مصروف ہو گیا۔ لگ بھگ 20 منٹ کی انکوائری کے بعد بھی کام کی کوئی بات سامنے نہ آ سکی تو میں نے محمد طفیل سے کہا، تم مجھے مقتول کے گھر لے چلو، میں اس کے باپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آئیں جی میرے ساتھ، وہ اپنے تانگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کانسٹیبل حشمت اللہ کو میں نے مقتول کی لاش کے ہمراہ ہسپتال بھیج دیا تھا۔ میں طفیل کے تانگے میں بیٹھا اور صدیق کے گھر کی جانب چل پڑا۔ ہم اس وقت صدیق پرچون والے کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ جوان بیٹے کی المناک موت نے اسے بری طرح نڈھال کر رکھا تھا۔ اس کی بیوی اللہ رکھی بھی گھر کے اندرونی حصے میں صدمہ جاں کا سے گزر رہی تھی۔ محلے کی کوئی نصف درجن عورتیں بھی گھر میں بھری ہوئی تھیں، جو یقیناً اللہ رکھی سے تعزیت کرنے آئی تھیں۔ طفیل کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ صدیق کی صرف دو ہی اولادیں تھیں، بڑا بیٹا انوار اور اس سے چھوٹی بہن کوثر جو 12-13 سال کی تھی۔ بھائی کی موت نے کوثر کو اکیلا کر دیا تھا۔ وہ بڑی افسردہ اور ملول نظر آتی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں مقتول کے باپ سے کہا، صدیق، تمہارے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بڑی مہربانی ہے آپ کی، وہ دل شکستہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، صدیق، میں تمہارے بیٹے کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں انوار کے قاتل کو جب تک عبرتناک سزا نہیں دلوا دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا ہے جناب۔ جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ مجھے تمہارے صدمے کا بخوبی احساس ہے صدیق، میں نے دل جویانہ انداز میں کہا۔ اسی لیے تو میں تم سے تعاون کی اپیل کر رہا ہوں۔ میں تمہاری مدد کے بغیر انوار کے قاتل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی حکم کریں، میں آپ سے کیا تعاون کروں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
صدیق، تمہارے بیٹے کو جس انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کسی سے شدید نوعیت کی دشمنی تھی۔ تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جو انوار کی جان کا دشمن ہو؟ جناب، انوار تو بہت ہی سیدھا سادہ اور شریف لڑکا تھا، صدیق نے بتایا۔ یہاں تو کسی سے اس کی دشمنی نہیں تھی۔ یہاں نہیں تو پھر کہیں اور ہوگی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ کسی دوست کا تو کام ہو نہیں سکتا۔ انوار کو جتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ قاتل کو اس سے شدید نفرت تھی۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا، وہ پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارا بیٹا ادھر سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بنانے والے کسی کارخانے میں کام کرتا تھا، میں نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی دشمن پیچھے ہی سے اس کے ساتھ یہاں تک آیا ہو۔ تمہیں انوار کے سیالکوٹ کے حالات اور معاملات کا کچھ علم ہے؟ نہیں جی، کچھ زیادہ نہیں پتا، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بس اتنا جانتا ہوں، انوار نے ادھر سیالکوٹ ہی میں کرائے پر ایک کمرہ لے رکھا تھا اور وہیں رہتا تھا۔ وہ مہینے، 1.5 مہینے یا کبھی 2 مہینے کے بعد ہم سے ملنے آتا تھا اور 2-4 دن رہ کر واپس سیالکوٹ چلا جاتا تھا۔ وہ کسی بیوہ کا گھر ہے جس کا ایک کمرہ انوار نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کیا۔ بس جی، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا وہ کرائے کے مکان میں اکیلا ہی رہتا تھا یا کوئی ساتھی سنگی بھی اس کے ساتھ تھا؟ انوار نے بتایا کہ اس کے ساتھ صفدر نامی ایک بندہ بھی رہتا تھا۔ صدیق نے جواب دیا، یہ صفدر وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے میں انوار کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ میں نے صدیق سے مذکورہ کارخانے اور متذکرہ بالا بیوہ کے گھر کا ایڈریس لے لیا اور کہا، ٹھیک ہے صدیق، میں سیالکوٹ جا کر صفدر سے بھی پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ زخمی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ مجھے رمضانی چاچا کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ رمضانی نے مقتول کی پپلی والا میں آمد سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے تناظر میں نے صدیق سے پوچھا، کیا تمہیں یہ معلوم تھا کہ انوار پپلی والا آنے والا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی آمد کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتا تھا، بس جب بھی اس کا دل چاہتا وہ ہم سے ملنے چلا آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں انوار کی آمد کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی بالکل نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ پپلی والا میں کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ جب ہمیں نہیں پتا تو کسی اور کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اس بات کے روشن امکانات ہیں قاتل کا تعلق پپلی والا سے نہیں بلکہ وہ کہیں باہر سے آیا تھا، یا آئے تھے کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، طفیل نے اس گمبھیر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ انوار کے زخموں کی تعداد اور سنگینی سے بالکل یہی اندازہ ہوتا ہے۔ اور میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، زخموں کی حالت اور ان پر جمے ہوئے خون سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انوار کو پچھلی رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، رات کے 10 بجے سے پہلے۔ طفیل تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، طفیل، تم بھی تو تانگا چلاتے ہو، تمہارا روٹ وغیرہ کیا ہے؟ سرکار، عام طور پر گوندلا والا اڈے سے لے کر پپلی والا تک تانگا چلاتا ہوں، اس نے بتایا، لیکن اس روٹ میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلاً کس قسم کی تبدیلی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ گوندلا والا اڈا میرے تھانے سے شمال میں واقع تھا۔ یہ سارے مقامات اس جی ٹی روڈ پر واقع تھے جو لاہور سے راولپنڈی تک جاتا تھا۔ تھانے کے بعد لاری اڈا تھا، پھر شیراں والا باغ ریلوے اسٹیشن اور اڈا گوندلا والا۔ تھوڑا آگے جائیں تو بسوں کا بڑا اڈا یعنی جنرل بس اسٹینڈ آتا تھا۔ میرے تھانے سے ملحق جو لاری اڈا تھا اسے عرف عام میں شیخوپورہ موڑ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہاں سے ایک سڑک شیخوپورہ اور فیصل آباد کے لیے نکلتی تھی۔ تھانے سے جنوب کی سمت یعنی لاہور کی طرف بڑھیں تو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کچا راستہ بائیں جانب نکلتا ہے جو کچا ایمن آباد روڈ کہلاتا ہے۔
यही रास्ता पिपली वाला और हिंदू चक से गुजरते हुए सीधा अहमदाबाद तक पहुंच जाता है। तुफैल ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, थानेदार जी, जब मैं सुबह पिपलीवाला से निकलता हूँ तो ज्यादातर सवारियां शेरांवाला बाग तक की होती हैं या फिर रास्ते में उतरने वाली। अगर इस दौरान में आगे की कोई सवारी मिल जाती है तो मैं उसे भी उठा लेता हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गोंदला वाला अड्डे तक की। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाता। इसी तरह वापसी में भी थोड़ी तब्दीली चलती रहती है, मुझे शाम तक घर आना होता है। मैं इसी हिसाब से सवारियां उठाता हूं कि मगरिब की अजान तक मैं अपने घर पहुंच जाऊं, लेकिन कभी कभार तांगे में एक आध सवारी हिंदू चक की भी होती है, तो मैं उसे छोड़ने हिंदू चक भी चला जाता हूं। हिंदू चक पिपलीवाला से थोड़ा आगे है। मैं तुफैल की ज़बान से ये सारी तफसील सब्र व सुकून से महज इसलिए सुन रहा था कि मुझे उसमें से बहुत कुछ अखज़ करना था। उसके खामोश होने पर मैंने सवाल किया, तुफैल, तुमने अभी बताया है कि शाम तक काम खत्म करके तुम अपने घर पहुंच जाते हो। क्या पिछली शाम को भी तुम अपने मुकर्ररा वक्त पर ही घर आए थे? जी। उसने असबात में गर्दन हिलाई। कल शाम मैं 6 बजे घर पहुंच गया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुजरांवाला से सियालकोट आने और जाने के लिए अमूमन दो रूट की बसें चलती हैं। एक तो लाहौर से सियालकोट और दूसरी लायलपुर से सियालकोट। ये बसें शेखुपुरा मोड़ से होकर गुजरती हैं, यानी मेरे थाने की बगल में से। मैंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं जनाब, आपने ठीक कहा, वो ताइदी अंदाज में बोला। मैंने कहा, मकतूल अनवार सियालकोट के एक कारखाने में काम करता था, इसका मतलब है वो सियालकोट से लाइलपुर जाने वाली बस में या फिर लाहौर जाने वाली बस में बैठकर गुजरांवाला आया होगा और लारी अड्डा शेखुपुरा मोड़ पर वो बस से उतरा होगा। मैं अगर कहीं गलत कहूं तो मुझे टोक देना। जनाब, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, तुफैल ने तस्दीक की। ठीक है तुफैल, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखा। और तुम ये भी तस्लीम करोगे कि शेखुपुरा मोड़ से पिपलीवाला तक पहुंचने के लिए सिर्फ तांगा ही वाहिद जरिया आमदरफ्त है? जी हाँ, ये बात सच है। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन बाज लोग बड़े मुहिम जू होते हैं और वो पैदल भी चल पड़ते हैं। तुम्हारे ख्याल में अगर शेखुपुरा मोड़ से पैदल चलना शुरू करें तो कितनी देर में पिपली वाला पहुंच जाएंगे? मैंने पूछा। 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही, उसने कुछ सोच कर जवाब दिया। और तांगे पर सवार होकर आए तो 20-25 मिनट, या ज्यादा से ज्यादा आध घंटा। तुम क्या समझते हो, अनवार पांव पांव चलते हुए शेखुपुरा मोड़ से पिपली वाला आया होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े वसूख से बोला। अनवार तो हमेशा तांगे में बैठकर ही आया करता था। तुफैल बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब। सदीक भी हिम्मत करके हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गया। पैदल चलने से तो अनवार की जान जाती थी। वो तो थोड़े थोड़े फासले के लिए भी साइकिल और तांगे का सहारा ढूंढा करता था। शेखुपुरा मोड़ से पिपली वाला तक पैदल आना उसके लिए मुमकिन नहीं। वो किसी तांगे में बैठकर ही आया होगा, और वो तांगा तुफैल का नहीं हो सकता। मैंने सवालिया अंदाज में तुफैल को देखा। वो जल्दी से नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं कल शाम 6 बजे घर आया था और उस वक्त तक तो अनवार पिपली वाला नहीं पहुंचा था। इस बात में कोई शक नहीं कि वो बाद में किसी और तांगे में बैठकर आया होगा। मैंने पूछा, क्या पिपली वाला में कोई और शख्स भी तांगा चलाता है? जी नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई। इधर तो मैं अकेला ही तांगे वाला हूं, लेकिन लेकिन क्या? वो यकदम रुका तो मैंने पूछा, उधर हिंदू चक में अब्दुल गनी नामी एक बंदा भी तांगा चलाता है? वो वजाहत करते हुए बोला, गनी मेरे बाद ही वापस आता है। हो सकता है अनवार कल शाम या रात को गनी के तांगे में बैठकर पिपली वाला पहुंचा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर कहा, मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकतूल अनवार को गुज़िश्ता रात 8 और 10 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया है। इसका वाज़िया मतलब यही है कि वो कल रात कम से कम 8 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे पिपली वाला पहुंचा था। अगर वो अब्दुल गनी के तांगे पर सवार होकर आया था, तो बिल्कुल दुरुस्त वक्त की तस्दीक गनी कोचवान से हो सकती है। मेरे ख्याल में वो इस मामले में काम का बंदा साबित होगा। तुफैल, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाकर गनी को बुला लाओ, जब तक मैं तुम्हारे भाई सदीक से बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जनाब, वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मेरा ख्याल है वो इस वक्त तांगा लेकर निकल चुका होगा। तुम कोशिश करके देखो, बाकी अल्लाह मालिक है। वो अगर घर से निकल भी चुका है तो जाएगा कहाँ? रात को तो उसे वापस आना ही होगा।
طفیل مجھے سلام کر کے صدیق کے گھر سے نکل گیا۔ میں نے جوان مقتول کے غمزدہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صدیق، تم نے اپنے بیٹے کی لاش کو غور سے دیکھا تھا نا؟ جی، جی ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، اس کے سر اور جسم کے دوسرے حصوں کو جتنی بے دردی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حملہ آور اس سے بڑا گہرا اناد رکھتے تھے، اور تم بتا رہے ہو کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ نہیں تھی۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ قاتل اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہوں، لیکن ایک سوال پھر بھی پیاسا رہ جاتا ہے کہ آخر کسی کو تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی تھی؟ تمہارے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بات آتی ہے صدیق؟ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے تھانے دار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، مجھے تو یہ لوٹ مار کی واردات لگتی ہے۔ لوٹ مار؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا۔ صدیق نے کافی اہم نکتہ اٹھایا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں صدیق نے بتایا، انوار جب بھی ہم سے ملنے آتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ بھی ہوا کرتا تھا، جس میں استعمال کے کپڑے اور دوسرا سامان رکھا رہتا تھا، لیکن اس بار وہ بیگ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں جب اطلاع پا کر ادھر نہر کی جانب گیا تھا تو میں نے انوار کی لاش کے آس پاس اس بیگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے ملا نہیں، اس لیے میرا دھیان لوٹ مار کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی سیالکوٹ سے انوار کے پیچھے لگ گیا ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کوئی بندہ شیخو پورہ موڑ سے اس کے ساتھ تانگے میں بیٹھ گیا ہو، اور پھر جب انوار علی پپلی والا پہنچ کر تانگے سے اترا تو اسے موقع مل گیا۔ صدیق جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو صدیق، اگر صرف اس بات پر غور کیا جائے کہ کسی نے انوار کا بیگ چھیننے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو پھر اس امکان کو خارج کرنا ہوگا کہ مذکورہ بندہ سیالکوٹ سے اس کے پیچھے لگ کر یہاں تک پہنچا ہوگا۔ البتہ شیخو پورہ موڑ سے تانگے میں ساتھ بیٹھ کر یہاں پہنچنے والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ انوار کا سفری بیگ کس قسم کا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ صدیق نے بیگ کے حوالے سے مجھے جو معلومات فراہم کی، اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مذکورہ بیگ گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ علاوہ ازیں اس بیگ کی خصوصیات تقریباً ہر سفری بیگ میں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ لوٹ مار والا زاویہ قابل غور تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو قاتل کے حوالے سے تمہیں کسی خاص آدمی پر شک نہیں؟ نہیں تھانے دار صاحب، ہمارے درمیان بات ہو ہی رہی تھی کہ طفیل ہندو چک سے واپس آ گیا اور اس نے آ کر اطلاع دی کہ عبد الغنی دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی گھر والی نے طفیل کو بتایا تھا کہ غنی ناشتے کے فوراً بعد تانگا لے کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کی واپسی اب رات ہی کو متوقع تھی۔ طفیل کے خاموش ہونے پر میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، طفیل، میں تمہیں ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ جناب، وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ حکم کریں تھانے دار صاحب، یہ جو کوچوان عبد الغنی ہے نا، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ کس قسم کا خیال جی؟ اس نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ میں نے جواب دینے سے پہلے ایک امر کی تصدیق ضروری جانی اور اس سے پوچھا، کیا آج تم تانگا نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گھر میں جوان بیٹے کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہے، تانگا نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کم از کم کل تک تو ہم کاروبار بند رکھیں گے۔ میں تانگا نکالوں گا اور نہ ہی بھائی صدیق اپنی دکان کھولے گا۔ صدیق کی پرچون کی دکان گھر کے سامنے والے حصے میں تھی۔ میں جب صدیق سے ملنے آیا تو میں نے دکان کا دروازہ بند دیکھا تھا۔ طفیل کی وضاحت کے بعد میں نے اس سے کہا، تم جب تک جی چاہے کاروبار بند رکھو، لیکن آج ہی تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے عبد الغنی کوچوان کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس تھانے آنا۔ میں اپنی تفتیش کا رخ متعین کرنے سے پہلے غنی سے ایک ملاقات ضروری کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ مقتول انوار پچھلی رات اس کے تانگے پر سوار ہوا تھا یا نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، طفیل نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ میں ابھی تانگا لے کر غنی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ آپ کو تھانے پہنچانے کے بعد میں اسے ڈھونڈوں گا، اور وہ جیسے ہی نظر آیا میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں راستے میں ہی کہیں مل جائے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر صدیق کی جانب دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں اضافہ کیا،
صدیق تم اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں جوان بیٹے کی المناک موت کو برداشت کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انوار کا قاتل یا انوار کے قاتل بہت جلد آہنی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اچھا جی، وہ روحانسی آواز میں بولا۔ پھر پوچھا کہ ہسپتال والے انوار کی لاش کب تک دیں گے؟ کل دوپہر تک، یا زیادہ سے زیادہ شام تک، میں نے جواب دیا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ میں صدیق کے گھر سے نکلا اور طفیل کے تانگے میں بیٹھ کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ کچا احمد آباد روڈ پر سفر کے دوران میں عبد الغنی کوچوان یا اس کا تانگا ہمیں کہیں نظر نہ آیا۔ تھانے پہنچ کر میں تانگے سے اترا اور طفیل نے غنی کی تلاش میں تانگا آگے بڑھا دیا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ میں دن کے کھانے اور نماز ظہر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ طفیل غنی کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ عبد الغنی کوچوان کی عمر 60 کے قریب رہی ہوگی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ ایک معقول صورت اور خوش اخلاق شخص تھا۔ میں نے فوراً ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھ چکے اور ہمارے درمیان رسمی علیق سلیق کا مرحلہ بھی طے ہو گیا تو میں نے غنی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، عبد الغنی تمہیں طفیل نے یہ تو بتا ہی دیا ہوگا کہ میں نے کیوں بلایا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے انوار کی موت کا بڑا دکھ ہوا ہے جی۔ وہ کل میرے تانگے ہی میں بیٹھ کر پپلی والا آیا تھا۔ میں نے یہ بات طفیل کو بتائی ہے۔ طفیل نے جب مجھے انوار کی موت کے بارے میں بتایا تو مجھے بالکل یقین نہ آیا۔ وہ کل شام تو بھلا چنگا تھا، پتہ نہیں کس بدبخت نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے مزید کہا، اس واقعے کا صبح ہی پتہ چل جاتا تو یقین جانے میں آج تانگا نہ نکالتا۔ خدا غارت کرے اس کمینے شخص کو جس نے انوار کی جان لی ہے۔ میں اسی بدبخت اور کمینے شخص کی تلاش میں ہوں عبد الغنی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے مضبوط لہجے میں کہا، جناب آپ اس ذلیل انسان کو صرف تلاش ہی نہ کریں بلکہ اسے ایسی سزا دیں کہ آئندہ کسی دوسرے شخص کو ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ غنی کوچوان نے بڑے جوش بھرے انداز میں کہا، پتہ نہیں ایسے ظالم اور سفاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے۔ ایک حقیقت کا اندازہ مجھے فوراً سے پیشتر ہو گیا کہ عبد الغنی نہایت ہی باتونی اور جوشیلا بندہ تھا۔ اس کی طویل تقریروں سے بچنے کا ایک ہی فارمولا تھا کہ اسے کم سے کم بولنے کا موقع دیا جائے۔ میں نے اسے سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ اچھا تو عبد الغنی وہ کل تمہارے تانگے میں بیٹھ کر پپلی والا پہنچا تھا؟ جی، میں اس وقت شیراں والا باغ کی طرف سے۔ عبد الغنی اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، میں نے قطع کلامی کی۔ تم نے کل مقتول انور کو کہاں سے اپنے تانگے میں بٹھایا تھا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں نے انوار کو شیخو پورہ موڑ والے لاری اڈے سے اٹھایا تھا۔ وہ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، اس وقت کیا بجا ہوگا جب انوار تمہارے تانگے میں بیٹھا تھا؟ اس وقت اچھا خاصا اندھیرا تھا جناب، غنی کوچوان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ سورج کو ڈوبے بھی لگ بھگ 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آج کل یہاں گجرانوالہ میں سورج 5:50 پر غروب ہو رہا ہے اور 6 بجے مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ میں نے غنی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انوار کوئی 7 بجے رات شیخو پورہ موڑ سے تمہارے تانگے پر سوار ہوا تھا؟ بالکل، یہی وقت ہونا چاہیے جناب۔ اس نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ 7 نہیں تو پھر پونے 7 کا وقت ہوگا، کیونکہ جب میں اپنے گھر ہندو چک پہنچا تو اس وقت رات کے 7:30 بج رہے تھے۔ شیخو پورہ موڑ سے ہندو چک تک تانگے کا فاصلہ 30-40 منٹ سے زیادہ نہیں۔ میں تانگا کھڑا کر کے گھر گیا۔ کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ عبد الغنی، میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی تقریر کو بریک لگا دیے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، انوار شیخو پورہ موڑ سے اکیلا ہی تمہارے تانگے پر سوار ہوا تھا یا اس کے علاوہ بھی کوئی سواری بیٹھی تھی؟ او جی تھانے دار صاحب، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جب میں شیراں والا باغ سے چلا تو عبد الغنی، میں شیراں والا باغ نہیں شیخو پورہ موڑ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹی، وہی تو میں بتانے والا تھا جناب۔ وہ قدرے بیزاری سے بولا، آپ سنیں تو صحیح۔ ہاں ہاں سناؤ۔ میں خاموش ہو کر گہری نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں شیراں والا باغ کے سامنے کھڑا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا سائیکل پر سوار ہو کر میرے پاس آیا اور کہا کہ 4 بیبیوں کو ریلوے پھاٹک کے دوسری طرف کنہیا لال باغ تک جانا ہے، تم لے جاؤ گے؟
میں سمجھ تو گیا تھا کہ وہ کس جگہ کی بات کر رہا ہے، لیکن تصدیق کے لیے پھر بھی پوچھا، تم کس پھاٹک کی بات کر رہے ہو پتر؟ اس نے بتایا، وہ جو کچا ایمن آباد روڈ پر ہے، ریلوے پھاٹک کی دوسری طرف کنہیا لال باغ ہے، یہ بیبیاں ادھر ہی اتریں گی۔ میں نے اس سے پوچھا، پتر وہ چار بیبیاں ہیں کدھر؟ تم تو اکیلے نظر آ رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، وہ تھوڑا پیچھے لاہوری گیٹ کے سامنے کھڑی ہیں۔ چاچا تم تانگے کو پیچھے لے آؤ، میں خالی کھڑا تھا، چار سواریوں کے لیے چند گز پیچھے جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ میں نے 5 منٹ کے بعد ان چاروں عورتوں کو اپنے تانگے میں سوار کر لیا۔ ان میں سے ایک بوڑھی اور 3 ادھیڑ عمر تھیں۔ تینوں ادھیڑ عمر تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور بوڑھی کو میں نے اگلی سیٹ پر بٹھا لیا تاکہ محفوظ رہے۔ میں نے ترنت پوچھا، اس کے بعد تو تانگا چل پڑا ہوگا؟ جی تھانے دار صاحب، تانگا چل پڑا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن شیخو پورہ موڑ پر مجھے ایک آدھ منٹ کے لیے تانگا روکنا پڑا۔ شیخو پورہ موڑ سے انوار تانگے پر سوار ہوا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نظر سے غنی کوچوان کی طرف دیکھا۔ صرف انوار نہیں جناب، اس نے بتایا، وہاں سے انوار کے علاوہ ایک اور آدمی بھی میرے تانگے میں بیٹھا تھا۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور غنی کوچوان سے پوچھا، وہ دوسرا آدمی انوار کا ساتھی تھا یا اس سے الگ؟ میرا خیال ہے کہ وہ انوار کا ساتھی نہیں تھا، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا عبد الغنی؟ جناب میں اس آدمی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس بندے کے بارے میں کوئی حتمی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جناب، پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ انوار کے ساتھ نہیں، عبد الغنی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن پپلی والا پہنچنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ تو کیا وہ بندہ بھی پپلی والا تک انوار کے ساتھ گیا تھا؟ میں نے سنسنی خیز انداز میں سوال کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک مرتبہ پھر تفصیلات کے بحر بے قرار میں غوطے لگانے لگا۔ میں خود پر جبر کر کے خاموش بیٹھا اس کی تقریر سنتا رہا، کیونکہ بہرحال وہ 10 باتوں میں ایک نہایت ہی اہم اور کانٹے کی بات مجھ تک پہنچا رہا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا، پہلے تو جناب ان کے بیٹھنے کا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پچھلی سیٹ 3 عورتوں سے فل تھی اور اگلی سیٹ پر بوڑھی اماں بیٹھی تھی۔ انوار ہچکچایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں، وہ کسی دوسرے تانگے میں آ جائے گا، لیکن بوڑھی اماں نے یہ کہتے ہوئے زبردستی اسے تانگے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تم تو میرے پتروں اور پوتوں کی طرح ہو، شرماؤ نہیں۔ انوار تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تو اس کی دیکھا دیکھی وہ بندہ بھی اچک کر اوپر آ گیا اور انوار کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً تانگا آگے بڑھایا تو جناب میں نے ان چاروں بیبیوں کو پھاٹک کی دوسری طرف کنہیا لال باغ کے پاس اتار دیا۔ تانگا رکا تو وہ بندہ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ انوار اگلی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس طرح ہم لوگ پپلی والا پہنچ گئے۔ وہ دونوں پپلی والا اترے اور میں اپنے گھر ہندو چک چلا گیا۔ عبد الغنی، وہ خاموش ہوا تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، پہلے تمہیں ایسے لگا تھا کہ انوار اور وہ بندہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، لیکن پپلی والا پہنچ کر ایسی کیا بات ہوئی کہ تمہیں محسوس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ جناب وہ دونوں پورے راستے خاموش اور ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے رہے۔ غنی کوچوان نے حیرت بھرے لہجے میں بتایا، لیکن جب میں نے انہیں پپلی والا اتارا تو وہ ایک ساتھ چلنے لگے تھے اور اس بندے نے باقاعدہ انوار کے ساتھ بات چیت بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور تانگا آگے بڑھا دیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تم تو انوار کو اچھی طرح جانتے تھے نا؟ جی ہاں بالکل جانتا تھا، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ مجھے انوار کی موت کا بڑا گہرا صدمہ ہے جناب، وہ بڑا بیبا بندہ تھا جی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، عبد الغنی کیا تم نے انوار کے ہاتھ میں گہرے نیلے رنگ کا کوئی سفری بیگ دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ پورے وثوق سے بولا، وہ تو خالی ہاتھ تھا۔ اور دوسرا بندہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے پاس بھی سامان نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ اس بندے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ غنی کوچوان نے مذکورہ بندے کا حلیہ بیان کر دیا، جس میں نمایاں شے اس کے سر کے گھنگریالے بال تھے۔ میں نے غنی سے پوچھا، تمہارے لیے تو وہ شخص بالکل اجنبی تھا نا؟ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اگر وہ بندہ دوبارہ تمہاری نظر سے گزرے تو پہچان لوگے؟ وہ چند لمحات تک مجھے متذبذب دکھائی دیا، پھر بولا، جناب میں نے اس بندے کو رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا،
اس لیے پورے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اس کے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یہ تو تمہیں یقین ہے نا؟ وہ بندہ ہندو چک کا رہنے والا نہیں؟ میں نے اتمام حجت کے طور پر پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ میں ہندو چک کے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے طفیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اور پپلی والا کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ غنی نے اس بندے کا جو قد کاٹ اور حلیہ بتایا ہے، کیا ایسا کوئی شخص پپلی والا میں رہتا ہے؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باہر کا بندہ ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ شیخو پورا موڑ سے انوار کے ساتھ پپلی والا پہنچا تھا، اور پھر انوار کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس آدمی تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ انوار کے قتل کا معمہ حل کیا جا سکے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور یادداشت میں اس بندے کے حلیے کو بھی نقش کر لو۔ میں بھی اپنے طور پر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بندہ جلد سے جلد مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ بیک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے، اور اگر تم لوگوں کو کوئی اور اہم بات پتہ چلے تو پہلی فرصت میں مجھے بتانا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ انہوں نے میرا حکم بجا لانے کا وعدہ کیا تو میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو میں نے طفیل سے کہا، طفیل، تم گھر جا کر اپنے بھائی صدیق کو تسلی دینا، میں کل کسی وقت پپلی والا کا چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں بھائی صدیق کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، وہ تعاون آمیز انداز میں بولا۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل علی مراد کو اپنے پاس بلایا اور اسے پراسرار گھنگریالے بالوں والے بندے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ علی نواز، تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو؟ وہ بندہ شیخو پورا موڑ سے تانگے پر سوار ہوا تھا۔ میں نے اس کا حلیہ تمہیں ذہن نشین کروا دیا ہے، اسے ڈھونڈ نکالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ملک صاحب، وہ یقین دہانی کروانے والے انداز میں بولا۔ آگے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہوتا علی نواز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اللہ کی رضا کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم مطلوبہ بندے کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہوگے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ آمین، میں نے صدقے دل سے کہا۔ رات کو سونے سے پہلے میں لباس ضرور تبدیل کر لیا کرتا تھا۔ یہ لباس عام لباس سے ذرا مختلف تھا۔ علاوہ ازیں میری ایک پختہ عادت یہ بھی رہی ہے کہ اپنے کوارٹر میں آنے کے بعد جب میں یونیفارم اتار کر گھر کے کپڑے پہنتا تو یونیفارم کی تمام جیبیں اچھی طرح چیک کر لیا کرتا تھا۔ اس روز رات کو جب میں نے یہی عمل دہرایا تو ایک شے کی برآمد پر میں چونک اٹھا۔ وہ ڈاک کا ایک لفافہ تھا۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں مجھے یاد آ گیا کہ وہ لفافہ مجھے مقتول کی جامعہ تلاشی کے دوران میں ہاتھ لگا تھا، اور میں نے چپ چاپ اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ذہن میں یہی تھا کہ مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد میں اس لفافے کو کھول کر پڑھوں گا، لیکن پھر میرے دھیان سے نکل گیا اور اب اچانک وہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ لفافے کی پیشانی پر انوار کا نام اور سیال کوٹ کی ایک فیکٹری کا پتہ درج تھا۔ یہ کھیلوں کا سامان بنانے والا وہی کارخانہ تھا جہاں میری معلومات کے مطابق انوار نوکری کرتا تھا۔ میں نے کھلے ہوئے لفافے کو کھول کے اندر جھانکا۔ اندر مجھے طے شدہ ایک کاغذ نظر آیا۔ یہ بچوں کی کسی کاپی سے پھاڑا ہوا صفحہ تھا۔ میں نے اس چوپرت کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس کاغذ پر صرف ایک سطر تحریر تھی۔ میں نے اس سطر کو پڑھا۔ لکھا تھا، میں پھگن کے پہلے ہفتے میں رہنے آؤں گی، تمہاری رے۔ یہ ایک سطری تحریر کسی رے نے انوار کے لیے لکھی تھی، اور جملے کی تعمیر سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رے کوئی لڑکی ہے، مثلا رفیقہ، رضوانہ، رشیدہ وغیرہ۔ میں نے اس مختصر سی تحریر کو کئی بار پڑھا، اور یہی بات سمجھ میں آئی کہ کوئی لڑکی رے انوار کی محبت میں مبتلا تھی جب ہی اس نے تمہاری رے کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ رے نے اس خط کے ذریعے انوار کو اطلاع دی تھی کہ وہ پھگن یعنی پھاگن، یہ ایک دیسی مہینے کا نام ہے، پھاگن کے پہلے ہفتے میں رہنے آ رہی ہے۔ کہاں، اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ اگر انوار یہ خط پڑھ کر سیال کوٹ سے پپلی والا پہنچا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ رے پپلی والا میں رہنے آ رہی تھی۔ کہانی میں لڑکی کے وجود کی آمد کے ساتھ ہی سنسنی خیزی اور دلچسپی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اگر میں اس رے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا
تو انوار کے بہیمانہ قتل کا معمہ بآسانی حل کیا جا سکتا تھا، اور اس رے کے حوالے سے مجھے دو جگہ سے معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ نمبر ایک، انوار کے گھر سے، یعنی صدیق، اس کی بیوی اللہ رکھی اور چھوٹی بہن کوثر سے۔ نمبر دو، سیالکوٹ میں موجود انوار کے روم میٹ صفدر سے۔ اس قسم کے عشقیہ معاملات روم میٹ سے شیئر کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے یقین تھا کہ صفدر انوار کی رے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا۔ میں نے کاغذ کو طے کر کے لفافے کے اندر رکھا اور ڈاک خانے کی مہروں وغیرہ کا جائزہ لینے لگا۔ ہر خط پر محکمہ ڈاک کی جانب سے عموماً دو مہریں ثبت کی جاتی ہیں، ایک اس پوسٹ آفس کی جہاں سے وہ خط چلتا ہے، اور ایک اس ڈاک خانے کی جہاں مذکورہ خط کو پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ مہریں باقاعدہ تاریخ کے ساتھ لگائی جاتی ہیں۔ لفافے کے جائزے کے بعد میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ خط 10 فروری کو گجرانوالہ کے ایک پوسٹ آفس سے روانہ ہوا تھا اور 12 فروری کو سیالکوٹ کے ایک ڈاک خانے میں وصول کیا گیا تھا، اور آج 14 فروری تھی۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ انوار رے کا خط پڑھتے ہی بے قرار ہو گیا تھا اور اس سے ملنے کے لیے وہ سیالکوٹ سے پپلی والا پہنچ گیا تھا۔ غالب امکان اس بات کا تھا کہ مذکورہ خط 13 فروری کو انوار کے ہاتھ لگا ہوگا۔ خط ملنے کے دوسرے ہی دن اس کا پپلی والا پہنچ جانا اس امر کا ثبوت تھا کہ وہ رے سے ملنے کے لیے بے حد بے چین تھا، لیکن افسوس کہ پپلی والا میں قدم رکھتے ہی اسے موت نے نگل لیا تھا۔ اسی تناظر میں میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا تھا کہ انوار کا قتل لوٹ مار کی نہیں بلکہ حسد اور انتقام کی ایک سنگین واردات تھی۔ میں گہری سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کرنے لگا۔ رے نے رہنے آؤں گی کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پپلی والا کی رہنے والی نہیں بلکہ کسی دوسرے علاقے سے وہاں رہنے آنے والی تھی۔ پھاگن کا مہینہ 12 فروری سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اختتام 13 مارچ پر ہوتا ہے۔ اس حساب سے آج پھاگن کی 3 تاریخ تھی۔ رے نے پھاگن کے پہلے ہفتے میں آنے کی بابت تحریر کیا تھا، یعنی 12 سے 18 فروری کے درمیان۔ ان حقائق کی روشنی میں بڑے وثوق سے کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ رے پپلی والا میں موجود ہوگی۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی مجھے اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر میں اس رے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر انوار کے قاتل کی گردن میری مضبوط گرفت میں ہوتی۔ میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پپلی والا جانا چاہیے۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ میں نے یونیفارم دوبارہ اپنے بدن پر سجایا اور کوارٹر کا دروازہ بند کر کے تھانے میں آ گیا۔ شبینہ ڈیوٹی پر مامور اے ایس آئی منظور احمد مجھے دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے منظور، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ اس وقت یونیفارم میں؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کسی خاص مشن پر روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ خاص الخاص مشن ہے، میں نے مختصراً بتایا، پھر کہا، منظور، میرے لیے فوراً کسی سواری کا بندوبست کرو، مجھے ابھی اور اسی وقت پپلی والا جانا ہے۔ سواری سواری، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جناب، اس وقت کوئی تانگا وغیرہ تو ملنا ممکن نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاں جاؤ، اور یہ کوشش شروع کرو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کوشش کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ انسان کا ذہن بڑی عجیب و غریب شے ہے، اس میں بیک وقت ہاں اور نہ کی سوچیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ انسان مسلسل تائید اور تردید کی کیفیت سے گزرتا رہتا ہے۔ ان لمحات میں میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ایک طرف ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت پپلی والا جانے کی کیا ضرورت ہے، اس معاملے کو صبح بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر رے واقعی وہاں رہنے آ چکی ہے تو وہ صبح تک کہیں فرار نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کل بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب ذہن اس سوچ کی تردید کچھ اس انداز میں کر رہا تھا، آج کے کام کو کل پر ٹالنا کوئی دانش مندی نہیں، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جو معاملہ ابھی نمٹ جائے وہی اچھا ہے۔ مجھے پپلی والا ضرور جانا چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ فرض کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤں۔ ادھر میں نے پپلی والا جانے کا فیصلے کے حق میں ووٹ دیا، ادھر اے ایس آئی واپس آ گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے دیکھا تو بولا، ملک صاحب، میں نے آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا ہے۔ کیا کوئی تانگا ہاتھ لگا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تانگا نہیں جناب، ایک اسکوٹر والا ہے، اے ایس آئی منظور نے جواب دیا۔
میں نے الجھن زدہ نظر سے دیکھا اور کہا، اسکوٹر والا؟ جی ملک صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بندہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، ادھر کنگنی والا میں اس کی رہائش ہے، یہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ دے کر روک لیا۔ اب یہ پہلے آپ کو پپلی والا پہنچائے گا اور اس کے بعد پیٹرول پمپ کا رخ کرے گا۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے تھانے کے احاطے میں نکل آیا، پھر اسکوٹر والے سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس کے پاس ایک پھٹیچر سا ویسپا اسکوٹر تھا جس نے اپنا نام امان اللہ بتایا تھا۔ امان اللہ کی عمر 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند، موٹا تازہ اور گینڈا نما شخص تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا، امان اللہ، اے ایس آئی نے تمہیں کام کے بارے میں تو بتا دیا ہے نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑے احترام کے ساتھ بولا، مجھے آپ کو پپلی والا پہنچانا ہے۔ ہاں کام تو یہی ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، پھر سوال کیا، کیا تم اس وقت ڈیوٹی پر جا رہے تھے؟ جی ہاں، رات میں پورے پیٹرول پمپ کو سنبھالتا ہوں، اس نے جواب میں بتایا۔ پیٹرول پمپ کا مالک مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے، یہ اسکوٹر بھی اسی نے مجھے دے رکھا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے تعریفی نظروں سے دیکھا اور پوچھا، تمہاری ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ رات کو 10 بجے جناب، اس نے بتایا، پھر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالنے کے بعد بولا، 10 بجنے میں ابھی 25 منٹ باقی ہیں، میرا خیال ہے میں آپ کو پپلی والا چھوڑنے کے بعد بآسانی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاؤں گا۔ اگر 5-10 منٹ لیٹ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، میں جب تک پیٹرول پمپ نہیں پہنچوں گا دن کی ڈیوٹی والا بندہ جائے گا نہیں۔ امان اللہ کی اطمینان بخش وضاحت سننے کے بعد میں نے پوچھا، کیا خیال ہے، تو پھر چلیں؟ بالکل چلیں جناب، وہ اپنے ویسپے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ امان اللہ نے اسکوٹر سٹارٹ کیا اور ہم دونوں اس شیطانی چرخے پر سوار ہو کر پپلی والا کی جانب روانہ ہوئے۔ تھانے سے نکلتے وقت میں نے اے ایس آئی منظور احمد کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ چوکس اور ہوشیار رہے۔ اس نے میرے حکم پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ منظور احمد بہت ہی محنتی اور سمجھدار شخص تھا، مجھے امید تھی کہ وہ آگے چل کر بہت ترقی کرے گا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت بھی اور آج بھی ایسے فرض شناس اور بہادر لوگوں کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی ہے۔ امان اللہ نے مجھے صدیق پرچون والے کے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو میں نے اسے دعا دی، اللہ تمہارے نام کی لاج رکھے۔ جی، وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے فوراً وضاحت کی، دیکھو تمہارا نام امان اللہ ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ کی امان اور سلامتی میں رہے، قدرت یوں ہی تمہاری حفاظت کرتی رہے۔ اس دعا کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ مجھے دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف لگے ہیں، اس لیے میں آپ سے ایک سوال کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، اس کی سوالیہ نظر کے جواب میں نے کہا، ایک نہیں تم 10 سوال پوچھ سکتے ہو۔ 10 نہیں، صرف ایک جناب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا، پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی دعا اور میرے نام کی لاج رکھتے ہوئے اللہ مجھے تو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، لیکن کوئی ایسا فارمولہ یا وظیفہ بھی ہے کہ ہمارا پیٹرول پمپ کسی کی زیادتی کا نشانہ بننے سے محفوظ رہے؟ آخر تمہارے پیٹرول پمپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ میں نے تشویشناک نظر سے امان اللہ کی طرف دیکھا۔ اس کے پیچیدہ سوال نے مجھے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ جناب، چند لوگوں نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ کون ہیں وہ کمبخت؟ میں نے پوچھا۔ وہ آپ ہی کے پیٹی بھائی ہیں جناب، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اوہ، میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اب یہ وضاحت سے بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کس طریقے سے تنگ کر رکھا ہے۔ امان اللہ نے شاکی لہجے میں کہا، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس مسئلے کی جانب ہے۔ لگتا ہے تم پیدا گیری وغیرہ کی بات کر رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم بھتہ دے دے کر تنگ آ چکے ہیں۔ جس ڈپارٹمنٹ کی سر بلندی کے لیے میں رات دن کوشاں رہتا تھا، جب اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی تھی تو میرا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس شرمندگی سے وہ حقیقت نہیں بدل جاتی جس کی نشاندہی امان اللہ کر رہا تھا۔ امان اللہ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تم جس پیٹرول پمپ پر سپروائزر ہو وہ اگرچہ میرے تھانے کی حدود میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی نہ کسی طرح تمہارا یہ مسئلہ ضرور حل کروا دوں گا۔ یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا جناب، وہ تشکر آمیز انداز میں بولا۔
پھر وہ مجھ سے پرجوش مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور صدیق کی دہلیز پر پہنچ کر دستک دینے لگا۔ امان اللہ کے کردار اور گفتار نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ یہ اس کا ایک نیک اور قابل قدر عمل تھا کہ وہ اپنے ویسپے پر مجھے پپلی والے تک چھوڑنے آ گیا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ نہ صرف ایک امن پسند اور شریف شہری ہے بلکہ قانون کا احترام کرنا بھی جانتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے کردار کا سب سے زیادہ لائق تحسین پہلو یہ تھا کہ اسے اس پیٹرول پمپ کے معاملات کی بڑی فکر تھی جہاں پر وہ ملازم تھا۔ وہ پیٹرول پمپ اس کی ملکیت نہیں تھا، لیکن وہ اسے اپنا سمجھتے ہوئے اس کے لیے پریشان تھا۔ ایسے مخلص، محنتی اور اپنے مالک سے وفادار ملازم بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ امان اللہ کے کردار کی سربلندی ہی تھی کہ پیٹرول پمپ کا مالک اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور آمدرفت کے لیے اسے ایک سکوٹر بھی دے رکھا تھا۔ ان لمحات میں اس کے لیے میرے دل سے ایک مرتبہ پھر دعا نکلی، اے اللہ تو اس امان اللہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ میرے دستک کے جواب میں دروازہ محمد طفیل نے کھولا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی تک میت والے گھر ہی میں موجود تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، تھانے دار صاحب آپ اس وقت؟ ہاں، ایک اہم بات یاد آ گئی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سوچا آپ لوگوں سے اس کی تصدیق کر لوں تاکہ انوار کے قتل کے معمے کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ آئیں جی، آپ اندر آ جائیں، وہ میرے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ میں مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد میں بیٹھک میں صدیق، طفیل اور اللہ رکھی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ صدیق کی بیوی اللہ رکھی پہلی مرتبہ میرے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک گوری چٹی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اللہ رکھی کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ اس نے ٹاسے یعنی لیلن کی سفید چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ صرف اس کے ہاتھ اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تینوں بڑی متفکر اور گمبھیر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی نے بیٹھک کے ماحول کو بڑا پراسرار اور سنسنی خیز بنا رکھا تھا۔ اس ہیبت ناک اور سناٹے دار خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر غیر ارادی طور پر میری نگاہ اللہ رکھی پر آ کر ٹک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں سے ایک مشترکہ سوال کیا۔ مجھے انوار کے ایک بہت ہی خاص معاملے کا پتہ چلا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس معاملے کی تفصیل بتا دے تو میں بڑی آسانی سے انوار کے قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ کیسا معاملہ تھانے دار جی؟ سب سے پہلے اللہ رکھی نے مجھ سے سوال کیا۔ اسی سے ملتے جلتے استفسارات طفیل اور صدیق نے بھی کیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ انوار کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ جی؟ طفیل نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ انوار اور محبت؟ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ یہ آپ نے کہاں سے سن لیا جناب؟ صدیق نے سپاٹ آواز میں کہا، تھانے دار جی، میرا انوار تو بہت ہی شرمیلا اور بزدل قسم کا لڑکا تھا۔ یہ کام اس کے بس کا کہاں تھا؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ آپ ذرا کھل کر بتائیں مجھے۔ میں نے صدیق کی فرمائش کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اللہ رکھی کی جانب دیکھا، پھر کہا، کسی انسان کا شریف، شرمیلا اور بزدل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان خصوصیات کا حامل شخص عشق اور محبت نہ کر سکتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اللہ رکھی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تھانے دار جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولی، پر یہ تو بتائیں کہ لڑکی کا کیا چکر ہے؟ لگتا ہے آپ کے ذہن میں اس لڑکی کے بارے میں پوری معلومات ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ طفیل اور صدیق کی بنسبت اللہ رکھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے اسی کو گھسنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھائی اس سلسلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ وہ لڑکی کا ذکر سنتے ہی خالی ذہن اور فارغ الزبان ہو گئے تھے۔ اللہ رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لڑکی کا نام رے سے شروع ہوتا ہے۔ رے سے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اور وہ پپلی والا کی رہنے والی بھی نہیں؟ میں نے نفسیاتی اٹیک جاری رکھا۔ اللہ رکھی پریشان نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ پچھلے 2 دن سے یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے۔ انوار اسی لڑکی سے ملنے آیا تھا اور… تھانے دار صاحب، صدیق نے بے حد الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ آپ سیدھا سیدھا اس لڑکی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟
اگر مجھے اس کا نام پتا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رکھی نے پوچھا، تھانے دار جی، اگر آپ اس لڑکی کو نہیں جانتے تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا نام رے سے آتا ہے؟ اللہ رکھی، اللہ تمہارا بھلا کرے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اضافہ کیا، مجھے اس لڑکی کے نام اور پپلی والا میں آمد کے بارے میں اس خط سے معلوم ہوا۔ ان تینوں نے متعاملانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں اور وہ بیک زبان ہو کر بولے، خط؟ یہ خط مجھے انوار کی جامعہ تلاشی کے دوران میں اس کی جیب سے ملا تھا۔ میں نے مذکورہ خط انہیں دکھاتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ خط 10 فروری کو گجرانوالہ سے سیالکوٹ بھیجا گیا تھا اور 12 یا 13 فروری کو یہ خط انور کو ملا۔ وہ اس خط کو پڑھ کر ہی یہاں آیا تھا اپنی محبوبہ رے سے ملنے۔ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ اللہ رکھی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے مذکورہ خط محمد طفیل کی طرف بڑھایا۔ لو، تم یہ خط پڑھ کر اپنی بھابھی اللہ رکھی کو سناؤ۔ وہ خط کو میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے معذور لہجے میں بولا، جناب مجھے تو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا۔ تو پھر تم یہ خط اپنے بھائی صدیق کو پڑھنے کے لیے دو۔ خط تھامنے سے پہلے ہی صدیق ہینڈز اپ ہو گیا۔ مسکین سی صورت بناتے ہوئے اس نے کہا، جناب میں بھی ان پڑھ ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ اچھا، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کمال ہے صدیق، تم تو پرچون کی دکان چلاتے ہو، لوگ تم سے ادھار سودا بھی لیتے ہوں گے، وہ حساب کس طرح لکھتے ہو؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے جی کہ لوگ ادھار سودا بھی لیتے ہیں۔ وہ بڑی رسان سے بولا، ادھار کے بغیر تو کریانے کی دکان چل ہی نہیں سکتی۔ میں ایسا کرتا ہوں جناب، جو بھی عورت اور مرد مجھ سے ادھار سودا لیتا ہے، میں اس کا نام، سودا اور سودے کی قیمت اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ پھر جب کوئی اسکول کا بچہ ادھر سے گزرتا ہے تو میں بتا کر اس سے کاپی میں لکھوا لیتا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک اسکول ماسٹر بھی رہتا ہے، میں مہینے کے آخر میں ماسٹر جمیل سے لوگوں کا ادھار کا تخمینہ لگوا لیتا ہوں۔ اس طرح میرا کام چلتا رہتا ہے۔ واہ بھئی واہ! میں نے ستائشی نظر سے صدیق کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا حافظہ بہت اچھا ہے، تم اپنی یادداشت کے سہارے یہ کھیل کھیلتے ہو۔ بس جی، گزارا چل جاتا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ اللہ رکھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، یہاں کوئی پڑھا لکھا موجود نہیں، آپ ہی اس خط کو پڑھ کر سنا دیں، ذرا پتا تو چلے کہ وہ رے کون نام مراد ہے جس کی وجہ سے میرا جوان جہان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اللہ رکھا کی خواہش پوری کر دی۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں پھگن کے پہلے ہفتے میں رہنے آؤں گی، تمہاری رے؟ یہی تو بات ہے اللہ رکھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، مجھے اسی لڑکی رے تک پہنچنا ہے جو یہاں پپلی والا میں رہنے آئی ہوئی ہے یا پھر آج کل میں آنے ہی والی ہے۔ پھگن کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج پھگن کی 3 تاریخ ہے، اس ہفتے کے 4 دن باقی ہیں۔ انور اسی رے سے ملنے سیالکوٹ سے یہاں آیا تھا۔ تمہاری رے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انوار اور وہ لڑکی ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ خط کو دیکھ کر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں پہلے بھی اس نوعیت کی خط و کتابت ہوتی رہی ہے، اور زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ انوار اس لڑکی کے بلانے پر ہی پپلی والا آیا کرتا تھا، کبھی 1.5 ماہ کے بعد اور کبھی 2 ڈھائی ماہ کے بعد۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ صدیق نے دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ انوار ہمارا بیٹا تھا، ہم اس کے ماں باپ ہیں، پھر اس گھر میں اس کی چھوٹی بہن کوثر بھی رہتی ہے، وہ ہم لوگوں سے ملنے آئے گا یا کسی لڑکی سے ملاقات کرنے؟ تم نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان سے انکار ممکن نہیں صدیق، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں تمہاری تائید کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ انوار اس نامعلوم لڑکی کے بلانے پر ہی پپلی والا آیا تھا۔ اس خط میں آگے بھی تو کچھ لکھا ہوگا، اللہ رکھی نے کہا، وہ بھی تو پڑھ کر سنائیں۔ تھانے دار جی، ہو سکتا ہے کہ اس بدبخت کے بارے میں کوئی اشارہ مل جائے، نہ کچھ آگے اور نہ ہی کچھ پیچھے، اس خط میں بس یہی ایک جملہ لکھا ہے۔ آپ نے تو ہمیں ایک نئی الجھن میں ڈال دیا۔ طفیل نے متوحش انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو، تم لوگ الجھنے یا پریشان ہونے کے بجائے اپنے ذہنوں کو قابو میں رکھو اور اچھی طرح سوچ کر مجھے بتاؤ کہ پپلی والا میں کس کے گھر کون لڑکی رہنے آئی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا گاؤں تو نہیں، اگر تم لوگ کوشش کرو گے تو میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ رے نامی وہ لڑکی کون ہے
جس کا پپلی والا میں گھر نہیں اور وہ کہیں اور سے یہاں آ کر ٹھہری ہوئی ہے یا آنے والی ہے۔ جہاں تک میرا دماغ کام کرتا ہے، اللہ رکھی نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، اس وقت پپلی والا میں باہر سے کوئی لڑکی نہیں آئی ہوئی۔ ویسے میں صبح اور تحقیق کروں گی۔ اس وقت گھر گھر جا کر دروازے کھٹکھٹانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ رکھی نے بالکل ٹھیک کہا ہے جناب، صدیق بولا۔ ایک تو ہمارے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور اوپر سے میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں صدیق، میں بھی کل صبح ہی کوشش کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ویسے یہ گھر گھر جا کر دروازے کھٹکھٹانے کا کام میں اس وقت بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لڑکی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے اس کے راز کی خبر ہو گئی۔ اگر وہ محتاط ہو گئی تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ رے کے کان کھڑے ہوں۔ تم لوگ کل صبح اپنے اپنے طور پر نہایت ہی احتیاط کے ساتھ کام میں لگ جاؤ۔ میں کل دوپہر کے بعد پپلی والا کا چکر لگاؤں گا، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جناب، آپ جیسے کہتے ہیں ہم بالکل ویسے ہی کریں گے، طفیل نے کہا، اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ اس خط کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ راز ہم چاروں کے درمیان میں رہے گا، میں نے تہکمانہ انداز میں کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار جی، اللہ رکھی نے بڑے اعتماد سے کہا، یہ راز ہمارے سینوں میں دفن رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ جب کل آپ یہاں آئیں گے تو میں یہ کام کر چکی ہوں گی۔ اگر وہ رے کی بچی پپلی والا میں موجود ہے تو میری نظروں سے بچ نہیں سکے گی۔ انشاءاللہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں بھی تقلید میں کھڑے ہوئے۔ میں نے صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے انوار کے بیگ والا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ طفیل نے تمہیں اس بارے میں تو بتایا ہوگا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ مجھے پتا چل چکا ہے کہ انوار سفری بیگ کے بغیر ہی آیا تھا، لیکن جناب، یہ گھنگریالے بالوں والا بندہ کون ہے؟ مجھے لڑکی رے کے ساتھ ہی اس گھنگریالے بالوں والے بندے کی بھی تلاش ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس بندے کا تعلق پپلی والا یا ہندو چک سے نہیں۔ بہرحال میں اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے۔ ان تینوں نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور میں وہاں سے نکل آیا۔ میرا خیال ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ محمد طفیل واپسی میں مجھے اپنے تانگے پر پہنچا گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر اے ایس آئی منظور احمد کو اپنے پاس بلایا اور سنجیدگی سے کہا، منظور، تم تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے؟ جو بھی کرنا ہے وہ کل ہی کرنا ہوگا۔ منظور، کل صبح تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، تم سپہر تک تھانے میں رہو گے، اس کے بعد تم جا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، میں سپہر تک رک جاؤں گا۔ وہ سوالیہ نظر سے دیکھنے لگا، پھر بولا، ملک صاحب کوئی کل خاص بات ہے؟ کل کا آدھا دن تمہیں میری جگہ ڈیوٹی دینی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں بتایا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو تھانے سے باہر جانا ہے؟ اس کی زود ہسی نے کام دکھایا۔ میں نے کہا، صرف تھانے ہی سے نہیں بلکہ گجرانوالہ سے بھی باہر جا رہا ہوں، لیکن دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں جناب، میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے تعریفی انداز میں کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے منظور احمد۔ آپ گجرانوالہ سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ سیالکوٹ۔ مقتول انوار کے بارے میں تھوڑی تفتیش کرنا ہے۔ مزید کوئی سوال کرنے کے بجائے منظور نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ مقتول انوار سیالکوٹ میں ڈرموں والا چوک کے نزدیک ایک گلی میں رہائش پذیر ہوا کرتا تھا۔ آج کل وہ اپنے اصلی گھر جا چکا تھا، جہاں بے شک ایک روز ہم سب کو جانا ہے۔ انوار کے ساتھ اس گھر میں وزیر آباد کا رہنے والا صفدر بھی رہ رہا تھا۔ یہ گھر دراصل رشیدہ بی بی نامی ایک بیوہ عورت کا تھا، جس نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ان دونوں کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں صفدر ہی سے ملاقات کرنے گجرانوالہ سے سیالکوٹ پہنچا تھا۔ گجرانوالہ سے سیالکوٹ تک کا راستہ پون گھنٹے ہے۔ میں الگ صبح تھانے سے نکل آیا تھا اور اس وقت سیالکوٹ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، تاہم اپنے محکمے اور عہدے کی شناخت کے علاوہ سروس ریوالور بھی میرے عوامی لباس کے اندر موجود تھا۔ صفدر سے ملنے کے لیے دو ہی مقامات پر کوشش کی جا سکتی تھی، ایک اس کی قیام گاہ پر اور دوسرا اس کے کارخانے میں جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں نے ڈرموں والا چوک کا رخ کرنے کے بجائے کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کارخانے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں صفدر کو گھر پر پکڑنے کی کوشش کرتا تو اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ وہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے کارخانے روانہ ہو چکا ہوتا، اور مجھے اس کے پیچھے کارخانے تک دوڑ لگانا پڑتی، جبکہ کارخانے جانے کا فائدہ یہ تھا کہ صفدر کو بہرحال وہیں آنا تھا
میرے پہنچنے سے پہلے یا اس کے بعد میں بس اسٹینڈ سے ایک تانگے پر سوار ہو کر کھیلوں کا سامان بنانے والے مذکورہ کارخانے میں پہنچ گیا۔ کارخانے کے دفتر نما کمرے میں ایک دبلے پتلے اور دراز قامت شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی تھی۔ عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں۔ وہاں کے تھانہ صدر کا انچارج ہوں میں۔ وہ دراز قامت شخص اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولا، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ میں نے مذکورہ کرسی پر تشریف رکھ دی۔ وہ بھی دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد کہا، میرا نام عبد الغفور ہے، حکم کریں کیسے آنا ہوا؟ اس کے حسن اخلاق نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے پوچھا، غفور صاحب کیا اس کارخانے کے مالک آپ ہی ہیں؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں تو یہاں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ آپ منشی وغیرہ سمجھ لیں۔ کارخانے کے مالک بابو رفیق تو ایک ضروری کام سے لاہور گئے ہوئے ہیں۔ بابو رفیق کی غیر موجودگی میں کارخانے کے سارے معاملات میں ہی دیکھتا ہوں۔ آپ بتائیں جناب، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کام بہت چھوٹا سا لیکن نہایت ہی اہم ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اسی لیے مجھے صبح صبح گجرانوالہ سے سیالکوٹ آنا پڑا۔ اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی نمودار ہوئی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صفدر حیات صاحب، میں آپ کی بات تسلی سے سنتا ہوں، پہلے ذرا آپ کے لیے ناشتے پانی کا بندوبست۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں عبد الغفور۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں نے ابھی بس اسٹینڈ پر بڑا تگڑا ناشتہ کیا ہے۔ اس نے میری خاطر تواضع کے لیے تھوڑی ضد کی، لیکن میرے چٹے انکار کے بعد وہ باز آ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جی تھانے دار صاحب، حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا، منشی جی، اس کارخانے میں دو لڑکے کام کرتے ہیں، ایک کا نام صفدر اور دوسرے کا نام انوار ہے۔ صفدر وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور انوار کا تعلق آپ کے شہر گجرانوالہ سے ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، وہ وہاں کے ایک گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے۔ یہ دونوں لڑکے یہاں ڈرموں والا چوک میں کرائے کے ایک مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے منشی جی۔ میں نے عبد الغفور کو اس کے دیسی عہدے سے مخاطب کیا۔ میں انہی دونوں کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اس کے کان محاورتاً کھڑے ہو گئے۔ چونک کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے نا جناب؟ انوار تو کل ہی یہاں سے گیا ہے۔ آپ گجرانوالہ سے آئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انوار کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ ایک ذہین اور سمجھدار اکاؤنٹنٹ ہیں غفور صاحب۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ انوار کل کتنے بجے یہاں سے گیا تھا؟ وہ کل صبح جب کارخانے آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ منشی غفور نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ انوار نے کسی خط وغیرہ کا بھی ذکر کیا تھا؟ وہ 2 دن کے لیے گھر جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، دوپہر کے بعد چلے جانا، اور وہ چلا گیا۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ انوار نے جس خط کا ذکر کیا تھا، میں غفور منشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، آپ نے وہ خط پڑھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے خط پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ انوار بہت ہی شریف اور ایماندار لڑکا ہے، میں نے اس کی زبان پر اعتبار کر کے اسے چھٹی دے دی۔ منشی نے بتایا، پھر تشویش بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ انوار کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تمہارا دل غلط نہیں کہتا غفور، میں نے کہا، انوار کے ساتھ بڑی سنگین گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کیا جناب؟ اس کی آنکھوں سے تفکر جھلکنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں عبد الغفور کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور آخر میں ایک افسردہ سی سانس خارج کرنے کے بعد بولا، یہ تو بہت برا ہوا جناب، بہت برا۔ ہاں برا تو ہوا، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن اس برے کو اب ایک ہی طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے جناب؟ میں نے کہا، انوار کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بعد عبرتناک انجام سے دو چار کر کے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھانے دار صاحب، غفور نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی۔ انوار کو اس دنیا میں واپس لانا تو ممکن نہیں۔ اگر اس کے قاتلوں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دلوا دی جائے تو اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا۔ میں اسی سلسلے میں تو یہاں آیا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جی۔ منشی غفور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انوار کے قاتلوں کا تعلق اس کارخانے سے یا سیالکوٹ سے ہے؟ اس بات کے امکانات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے فی الحال ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے فوراً وضاحت کی،
البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں سے مجھے انوار کی محبت کے بارے میں کافی معلومات مل سکتی ہیں جو اس کے قاتلوں تک رسائی حاصل کرنے میں میری مدد کریں گے۔ اس قسم کی معلومات آپ کس سے لینا چاہیں گے؟ منشی غفور نے پوچھا۔ میں تو آپ کے سامنے حاضر ہوں، کسی اور کو بلانا ہو تو حکم کریں۔ آپ اس حوالے سے جو کچھ بھی جانتے تھے وہ میرے علم میں آ چکا ہے، میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ آپ ذرا صفدر وزیر آبادی کو بلا لیں۔ ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک قدم اٹھایا، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ یہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، صفدر کو یقیناً انوار کی عشق بازی کی خبر ہوگی، وہ اس معاملے پر روشنی ڈال سکتا ہے، میں ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ منشی عبد الغفور کی کوشش رنگ لائی اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد صفدر میرے سامنے کارخانے کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ صفدر کی عمر 24-25 سال سے زیادہ نہیں تھی، وہ بھاری بھرکم جثے کا مالک تھا۔ میں نے جامع الفاظ میں اپنی آمد کی غرض و غایت سے اسے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، صفدر اب تم مجھے بتاؤ گے کہ انوار رے نامی کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ میں جانتا ہوں تم سے یہ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہوگا۔ مجھے انوار کی موت کا بڑا صدمہ ہے جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ لیکن لیکن کے بعد اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، صفدر اگر تمہیں اپنے دوست انوار سے واقعی ہمدردی ہے اور تمہاری خواہش ہے کہ میں اس کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دلواؤں تو مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ تمہاری کسی بھی غلط بیانی پر تمہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا سکتا ہوں۔ نہیں جناب، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ میں بھی یہی چاہوں گا کہ انوار کے قاتلوں کو سخت ترین سزا ملے۔ تو پھر فوراً سے پیشتر تم میرے پوچھے گئے سوال کا جواب دو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پچکارنے والے انداز میں کہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، یہ حقیقت ہے کہ انوار روزی نامی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس کا اصل نام تو روزینہ ہے، لیکن سب اسے روزی کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ وہ روزی کا خط ملنے کے بعد ہی اس سے ملاقات کے لیے گجرانوالا گیا تھا۔ میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور صفدر سے کہا، یہ بات میں جان چکا ہوں کہ یہ روزی پپلی والا میں نہیں رہتی۔ کیا تمہیں انوار نے بتایا تھا کہ وہ کس علاقے کی ہے اور پپلی والا میں وہ کس کے گھر میں آ کر ٹھہرتی ہے؟ جی، میں اس بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ روزی دراصل گجرانوالا کے ایک محلے بختے والا کی رہنے والی ہے۔ ادھر پپلی والا میں روزی کی خالہ کا گھر ہے، یہ اپنی خالہ مختارہ سے ملنے اور اس کے گھر میں رہنے جاتی تھی، تو اسی دوران میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ مختارہ کا گھر انوار کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی لیے محبت کے ابتدائی مراحل میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ مختارہ اور انوار ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں؟ صفدر کے انکشاف نے میرے اندر ایک سنسنی سی بھر دی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، جی ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہی ہے۔ انوار نے تمہیں روزینہ عرف روزی کے بارے میں اور کیا بتایا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ مثلاً یہ کہ وہ محلہ بختے والا میں کہاں رہتی ہے، اس کے ماں باپ کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جناب، اس حوالے سے تو انوار نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ محلہ بختے والا میرے تھانے سے بہت قریب تھا، وہاں روزی اور اس کے گھر والوں کا سراغ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ بات تو مجھے صدیق اینڈ کمپنی سے بھی معلوم ہو سکتی تھی کہ ان کے پڑوس میں رہنے والی مختارہ کی بہن بختے والا میں کہاں رہتی ہے۔ ویسے یہ بات بڑی زبردست تھی کہ انوار روزی کی محبت بڑے خفیہ انداز میں کامیابی سے چل رہی تھی، اور انوار کے گھر والوں کو متعلق اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اور مہمان پڑوسن چمن محبت میں کون کون سے گل کھلا رہے تھے۔ میں نے گھما پھرا کر صفدر سے گھنگریالے بالوں والے کے بندے کے بارے میں بھی متعدد سوالات کیے، لیکن وہ مرد مذکورہ کے حوالے سے کسی بھی نوعیت کی معلومات نہیں رکھتا تھا۔ یہی سوال میں نے ایک مختلف زاویے سے بھی پوچھا، صفدر، کیا انوار نے کبھی اپنے کسی رقیب کا بھی ذکر کیا تھا، کوئی ایسا بندہ جو ان کی محبت سے جلتا ہو؟ اس نے پھر نفی میں گردن ہلائی اور بولا، نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات انوار نے مجھے نہیں بتائی۔ صفدر مجھے جس حد تک معلومات فراہم کر چکا تھا وہ میرے لیے کافی تھی، وہاں مزید رک کر وقت ضائع کرنا بے وقوفی ہوتی، لہٰذا میں نے صفدر کو مختلف قسم کی احتیاطی ہدایات دی اور منشی عبد الغفور سمیت صفدر کا بھی شکریہ ادا کر کے کھیلوں کا سامان بنانے والے اس کارخانے سے نکل آیا۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں، میں نے صفدر سے انوار کے نیلے بیگ کے بارے میں پوچھا تھا اور اس نے بھی اس امر کی تصدیق کر دی تھی
کہ اس بار انور وہ اپنا سفری بیگ گھر میں ہی چھوڑ گیا تھا اور جاتے وقت اس نے صفدر کو بتایا تھا کہ وہ 1-2 روز میں واپس آ جائے گا۔ میں اس روز یعنی 15 فروری کو دوپہر کے وقت سیالکوٹ سے واپس اپنے تھانے آ گیا۔ اس وقت تک ہسپتال سے مقتول انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش نہیں آئی تھی۔ میں نے اے ایس آئی منظور احمد کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں ایک چکر پپلی والا کا لگا ہوں، پھر تمہاری چھٹی۔ اس نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، آپ کے چہرے پر چھلکنے والے جوش سے پتہ چلتا ہے کہ سیالکوٹ سے آپ کوئی اہم سراغ لے کر آئے ہیں۔ بالکل ایسی ہی بات ہے منظور احمد، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو بعد میں آرام سے ہوگی، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ میرا فوری طور پہ پپلی والا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اوکے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کانسٹیبل علی مراد کو ساتھ لیا اور پپلی والا جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ کانسٹیبل حشمت اللہ میرے پاس آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، ہاں حشمت، کیا بات ہے؟ جناب، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں کہا، پھر کانسٹیبل علی مراد کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تنہائی میں۔ ٹھیک ہے، تم اپنی اس ضروری بات کو گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے اندر روکے رکھو۔ میں نے علی مراد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں پپلی والا سے واپس آنے کے بعد تمہاری رام کہانی سنوں گا، اوکے؟ ٹھیک ہے جناب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے کانسٹیبل حشمت اللہ کو نظر انداز کیا اور کانسٹیبل علی مراد کے ساتھ پپلی والا روانہ ہو گیا۔ صدیق اینڈ کمپنی نے میرے چہرے سے جھلکنے والے دبے دبے جوش کو محسوس کر لیا تھا۔ طفیل نے پوچھا، تھانے دار صاحب، لگتا ہے آپ نے انوار کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ ہاں، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے طفیل، میں نے اس بات میں جواب دیا، اور آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں قاتل تک رسائی بھی حاصل کر لوں گا۔ میں عام طور پر اس قسم کے دعوے کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں میں اس وقت کس کیفیت میں تھا کہ ایسی وثوقی بات کہہ دی، حالانکہ قاتل کے حوالے سے ابھی تک میرا اپنا ذہن بھی کلیئر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میرے کہے ہوئے ان الفاظ میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہو۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور کائنات میں رونما ہونے والی ہر ایک چھوٹی بڑی جنبش میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام انسان اس کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتا اور الجھا رہتا ہے۔ میں نے یہاں پر عام انسان کا حوالہ دیا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے دوست ہیں وہ اس کی منشا اور رضا سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ آپ میرے اس یقین سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق البتہ نہیں پڑتا۔ میرے دعوے میں چھپی ہوئی خوشخبری نے ان تینوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ رکھی نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار جی، وہ کمزاد شیطان کی اولاد کون ہے جس نے میرے جوان بیٹے کی جان لے لی؟ ابھی تک میں قاتل کے نام تک نہیں پہنچا ہوں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، لیکن شام تک انشاءاللہ مجھے ضرور کامیابی ملے گی۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، صدیق نے کمزور آواز میں کہا، پھر پوچھا، جناب کیا آپ کا اشارہ اسی گھنگریالے بالوں والے بندے کی طرف ہے؟ ہاں، وہ بھی انوار کا قاتل ہو سکتا ہے، میں نے خیال افروز لہجے میں کہا، اور کوئی دوسرا بھی؟ اصل بندے تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ لوگوں کے سچے تعاون کی ضرورت ہے۔ تھانے دار جی، اللہ رکھی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ہم تو آپ کے ساتھ سچا اور خاص تعاون ہی کر رہے ہیں۔ میں نے اللہ رکھی ہی کو سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ اللہ رکھی، تم نے کل رات بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ آج جب میں پپلی والا آؤں گا تو تم یہ معلوم کر کے رکھو گی کہ کس گھر میں کون سی رے نام کی لڑکی رہنے آئی ہوئی ہے یا رہنے کے لیے آنے والی ہے۔ اس کام کا کیا ہوا؟ میں نے وہ کام کر دیا ہے جی، وہ فخریہ انداز میں بولی۔ مطلب یہ کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ رے لڑکی کون ہے اور کس گھر میں آئی ہوئی ہے؟ میں نے ابھی تک ان تینوں کو اپنے سیالکوٹ والی کامیابی کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ میں پہلے انہیں گھس کر دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کتنے گہرے پانی میں کھڑے ہیں، اس کے بعد وہ مجھے سنسنی خیز انکشاف کرنا تھا۔ میرے چبھتے ہوئے تیکھے سوال کے جواب میں اللہ رکھی نے بتایا، نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، میں نے چنگی طرح پتا کر لیا ہے، یہاں پپلی والا کے کسی گھر میں کوئی رے نامی لڑکی مہمان بن کر نہیں آئی اور نہ ہی آنے والی ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو انوار کی محبت کا خواہ شک ہوا ہے، ایسا کوئی چکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ میں نے اللہ رکھی کے خیال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، کیا تمہاری تحقیق اور تفتیش نے اپنے پڑوس کے دروازے پر بھی دستک دی تھی؟ جی؟ کیا مطلب؟
وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ دھماکہ کرنے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ کیا تم نے اپنی پڑوسن مختارہ بی بی سے بھی رے کے بارے میں پوچھا؟ نہیں جی، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا، وہ خجالت زدہ انداز میں بولی۔ میں نے کہا، ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ صدیق نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار جی، ہماری پڑوسن مختاراں کو کیا ہوا؟ مختاراں کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی بہن کو، بلکہ اس کی بھانجی روزینہ اور روزی کو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا، پھر اللہ رکھی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مختاراں کی ایک بہن محلہ بختے والا میں رہتی ہے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، جی، یہ بات سچ ہے، اور اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مختارہ کی بھانجی روزینہ اور فروزی رے گاہے بگاہے اپنی خالہ کے گھر پپلی والا آتی رہتی ہے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ انہی دنوں انوار بھی کارخانے سے چھٹی لے کر یہاں چلا آتا تھا۔ تو تو اللہ رکھی ایک ہی لفظ کی تکرار کے بعد سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دے دیا، جی، جی، یہاں اتنا کچھ ہوتا رہا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ صدیق نے حد درجہ حیرت کا اظہار کیا۔ وہ اس لیے پتہ نہیں چلا کہ تم لوگ الو کے پٹھے ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ تم لوگوں کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اور تمہیں کوئی خبر نہیں۔ تم اندھے اور گونگے اور بہرے بنے رہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ دیا، پھر بولا، مجھے انوار کے دوست اور روم میٹ صفدر وزیر آبادی کی زبانی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ میں بختے والا میں مختاراں کی بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر روزی میرے سامنے ہوگی۔ روزی جب میرے قابو میں آ جائے گی تو پھر اس کی زبان سے یہ اگلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں رہے گا کہ اس نے خط لکھ کر انوار کو پپلی والا بلایا تو وہ خود یہاں کیوں نہیں پہنچی، اور یہ کہ ان کی محبت سے کون جلتا تھا، کون تھا انوار کا دشمن۔ تھوڑی دیر پہلے جب اللہ رکھی مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہی تھی تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پڑوس میں ابھی روزی رہنے کے لیے نہیں آئی۔ یہ انکشاف اس نے میری ڈانٹ کے نتیجے میں کیا تھا کہ انہیں اپنے پڑوس کی بھی خبر نہیں۔ بچہ بغل میں، ڈھنڈورا شہر میں، اور چراغ تلے اندھیرا کی مثالیں بھی میں نے دی تھی۔ وہ تینوں الجھن زدہ اور تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے باری باری تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، مختارہ کی بہن اور بھانجی رے کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے تمہارے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، یا تم میں سے کوئی روزی کے گھر سے واقف ہے؟ میں بتاتی ہوں جی، اللہ رکھی جلدی سے بولی۔ مختارہ کی بہن سلطانہ بی بی بختے والا میں گیپ کے قریب رہتی ہے، ادھر مسجد والی گلی میں اس کا گھر ہے۔ روزی کے باپ کا نام یوسف علی ہے، یوسف نے اسی علاقے میں آرا مشین لگا رکھی ہے۔ روزی ان کی اکلوتی لڑکی ہے۔ اگر آپ گیپ یعنی بختے والے کے ایک مخصوص حصے کا نام ہے، وہاں پر پہنچ کر کسی سے بھی یوسف آرے والے کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ سیدھا آپ کو اس کے گھر تک پہنچا دے گا۔ مسجد والی گلی میں یہ ساری تفصیل مجھے سلطانہ نے بتائی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بہن مختارہ سے ملنے آتی تھی تو ہمارے گھر میں بھی اس کا آنا ہوتا تھا۔ میرے گھر میں تو روزی بھی آیا کرتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے افسوس بھرے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا، تو میں نے جلدی سے کہا، اللہ رکھی، کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتے، اس لیے پچھتانے یا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، روزی اس وقت اپنی خالہ کے گھر میں موجود نہیں، میں یہاں سے سیدھا بختے والا جا رہا ہوں، یوسف آرے والے کے گھر۔ جب تک میں وہاں اپنی کاروائی مکمل نہ کر لوں، آپ اپنے پڑوسیوں کو میرے مشن کی ہوا بھی نہ لگنے دیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ان تینوں نے بڑے بھرپور انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صدیق نے حسرت بھری نظر سے دیکھا اور پوچھا، انوار کی لاش آج ہمیں مل جائے گی نا؟ یہ سوال وہ پہلے بھی دو تین مرتبہ مجھ سے پوچھ چکا تھا۔ وہ جس صدمے سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اگر 100 مرتبہ بھی مجھ سے یہ سوال کرے تو مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، مجھے پوری امید ہے کہ شام سے پہلے ہسپتال والے انوار کی لاش کو تھانے پہنچا دیں گے۔ میں تمہارے بھائی طفیل کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی انوار کی لاش تھانے پہنچے گی، میں ضروری کاروائی کے بعد طفیل کے ہاتھ اسے پپلی والا روانہ کر دوں گا۔ ان کے ساتھ میں اپنے تھانے کے 2 سپاہی بھی بھیج دوں گا تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔
جی بہت بہت شکریہ آپ کا، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ میں اور کانسٹیبل علی مراد طفیل کے تانگے پر سوار ہو کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں میں نے علی مراد سے پوچھا، یار علی مراد، میں نے تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ گھنگریالے بالوں والے بندے کا کام جی؟ ہاں، میں اسی نامعلوم نامراد کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آس پاس کے علاقے کی سرچ مکمل کر لی ہے جناب، علی مراد نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ میں ابھی تک گھنگریالے بالوں والے دو افراد کو ڈھونڈ پایا ہوں جناب۔ کون ہیں وہ دونوں؟ میں نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ایک کا نام احسان اور دوسرے کا مشتاق عرف مشتاقہ ہے جی، علی مراد نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، یہ دونوں کرتے کیا ہیں اور ان کے گھر کس طرف ہیں؟ احسان تو جناب برف بنانے والے کارخانے میں کام کرتا ہے، علی مراد نے بتایا۔ اس کا گھر سبزی منڈی کے قریب ہے، تھانے کے اس طرف۔ اس نے مغرب کی سمت اشارہ کیا۔ اور یہ مشتاقہ گیپ کے پاس مسجد والی گلی میں رہتا ہے۔ میں اچھل پڑا۔ تھوڑی دیر پہلے صدیق کے گھر میں گیپ اور مسجد والی گلی کا خاصا ذکر ہوا تھا، اور یہ ذکر روزی کے حوالے سے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کیس کی کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں ملنے لگی تھیں۔ مشتاقہ گھنگریالے بالوں والا اور روزی میں کوئی تعلق یقیناً ہو سکتا تھا۔ اگر میں گیپ کو مرکز نگاہ بنا کر کیس کا گیپ بھر ڈالتا تو قاتل کی گردن میری مضبوط گرفت میں آ سکتی تھی۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں علی مراد سے کہا، علی مراد، اس مشتاقے کے بارے میں تمہاری ریسرچ مزید کیا کہتی ہے؟ جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، مشتاق عرف مشتاقہ مسجد کے امام صاحب کا بیٹا ہے جناب۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اسی گلی میں ہی رہتا ہے۔ مشتاقہ کوئی کام وام لگ کر نہیں کرتا، اکثر آوارہ گھومتا نظر آتا ہے۔ میرے مطلوبہ بندے یعنی متوقع قاتل کی خوبیاں ایک ایک کر کے مشتاقے میں جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے علی مراد سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ مشتاقہ اور اس کی ماں مسجد والی گلی ہی میں رہتے ہیں، تو کیا اس کا باپ ان کے ساتھ نہیں رہتا؟ مولوی خیر دین امام مسجد کچھ عرصہ پہلے تک گھر میں ان کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، علی مراد وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن بیٹیوں کی شادی کے بعد اس نے گھر چھوڑ دیا ہے اور اب اس کا مستقل ٹھکانہ مسجد کے اندر ہی ہے۔ اس ہجرت کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ جی ہے خاص وجہ بھی۔ مولوی خیر دین کو اپنی بیوی اور بیٹے سے ڈھیروں شکایات ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کی بیوی زاہدہ بڑی بد زبان عورت ہے، اور مشتاقہ بھی سرکشی اور نافرمانی کی آخری منازل سے گزر رہا ہے۔ مشتاقہ سے بڑی خیر دین کی دو بیٹیاں جمیلہ اور صفیہ ہیں۔ وہ ان کی شادی تک مجبوراً گھر میں رکا رہا۔ جیسے ہی بیٹیاں رخصت ہوئیں، مولوی خیر دین نے گھر کو خیر بات کہہ کر مسجد میں ڈیرا لگا لیا۔ جب بیوی اور بیٹے کو سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ کنارہ کشی ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مولوی خیر دین گیپ والی مسجد ہی میں امامت کرواتا ہے؟ علی مراد نے اسبات میں سر ہلایا۔ طفیل نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، روزینہ اور فروزی بھی تو گیپ کے قریب والی مسجد والی گلی ہی میں رہتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ مشتاقے کو شناخت کے لیے تھانے بلوا لیں۔ میں غنی کوچوان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے آتا ہوں۔ وہ مشتاقے کو دیکھ کر فوراً بتا دے گا کہ کیا اس رات یہی بندہ شیخو پورہ موڑ سے اس کے تانگے پر سوار ہوا تھا یا وہ گھنگریالے بالوں والا کوئی اور تھا۔ طفیل کی تجویز میرے دل کو لگی۔ میں نے اس آئیڈیا میں تھوڑا اضافہ کرتے ہوئے علی مراد سے کہا، علی مراد، تھانے پہنچنے کے بعد تم دونوں گھنگریالے بالوں والے بندوں کو لانے کے لیے روانہ ہو جانا۔ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو مطلوبہ بندے کی شناخت کر سکتا ہے۔ تمہیں اس کام میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ دشواری کیسی جناب؟ وہ جلدی سے بولا، میں تھانے کے سامنے تانگے سے اتر جاؤں گا اور پھر احسان اور مشتاقے کو لے کر ہی واپس آؤں گا۔ شاباش، میں نے تعریفی نظر سے علی مراد کی طرف دیکھا۔ اور اس دوران میں عبد الغنی کو بھی لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، محمد طفیل نے پرعزم انداز میں کہا۔ میں نے طفیل کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے نعرے کو دہرایا، شاباش۔ ہم اسی موضوع پر باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ میں نے اپنے طور پر یہ سوچ لیا تھا کہ پہلے مشتاقہ اور احسان والا معاملہ صاف ہو جائے، پھر میں روزی کے گھر کا رخ کروں گا۔ میں نے تھانے پہنچ کر اے ایس آئی منظور احمد کو چھٹی دی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل حشمت اللہ میرے پاس آ گیا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور پوچھا، ہاں بتاؤ، تم مجھ سے کیا کہنے والے تھے؟ جناب، مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے ڈر ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔
کیا میری ناراضگی سے تمہاری اس کوتاہی کی تلافی ہو جائے گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اب جلدی سے بتا دو کہ تم سے کون سی سنگین غلطی سرزد ہوئی ہے۔ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل حشمت اللہ نے مجھے بتایا، جناب، میں آپ کے ساتھ اس روز ادھر پپلی والا گیا تھا، جائے وقوعہ سے آپ نے مجھے لاش کے ساتھ ہسپتال بھیج دیا تھا اور… ہاں ہاں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ مجھے سب یاد ہے، تم اپنی کوتاہی کے بارے میں بتاؤ، کیا تم نے انوار کی لاش کی بے حرمتی کر دی تھی؟ اللہ اس قسم کی غلطی سے بچائے جناب، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں زندہ انسانوں کی طرح مردوں کا بھی بڑا احترام کرتا ہوں۔ میں دراصل آپ کو ایک شے کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس روز مجھے جائے وقوعہ سے ملی تھی، اور وہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا۔ کون سی شے حشمت اللہ؟ میں نے سناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دکھاؤ مجھے۔ وہ اپنی جیب میں سے مذکورہ شے نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ شے جناب۔ میں نے بغور اس شے کا معائنہ کیا۔ وہ موتیوں کی دو جڑواں لڑیاں تھیں، جن کی لمبائی اور دونوں سروں پر بڑے ہوئے دھاگوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کلائی میں پہننے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ باہم جڑی ہوئی دونوں لڑیوں میں سے ایک میں فیروزی موتی اور دوسری میں سفید موتی پروئے گئے تھے۔ ان موتیوں کو لڑیوں میں پرونے کے بعد ان کے سروں پر باقاعدہ مضبوط گریں لگائی گئی تھیں تاکہ لڑیوں کے ٹوٹنے پر موتیوں کو بکھرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اس دوہری لڑی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ افراتفری کے عالم میں وہ کسی کی کلائی سے ٹوٹ کر گری ہوگی۔ وہ کلائی مردانہ بھی ہو سکتی تھی اور زنانہ بھی۔ آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ دیسی ساخت کا ایک سادہ سا بریسلیٹ تھا۔ میں نے حشمت اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ لڑی تمہیں جائے وقوعہ سے ملی تھی؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، لیکن آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ پھر میں انوار کی لاش کے ساتھ ہسپتال چلا گیا تو یہ لڑیاں میرے ذہن ہی سے نکل گئیں۔ آج صبح میری بیوی نے یونیفارم دھونے سے پہلے جیبوں وغیرہ کو ٹٹولا تو یہ ایک جیب سے برآمد ہوئی۔ میں دن ہی میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ اس وقت پپلی والا جانے کی جلدی میں تھے۔ اب آپ ملے ہیں تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دیر آئد درست آئد۔ میں نے اس بریسلیٹ کو اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ محاورہ حشمت اللہ کی سمجھ میں ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں سکا تھا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، جی کس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کی تسلی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، تم جاؤ اور پوری دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی پر لگ جاؤ۔ حشمت اللہ نے مجھے سلوٹ مارا اور شکریہ ادا کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ بریسلٹ بیچاری کی میرے خیال میں کوئی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی۔ میرا ذاتی خیال یہی تھا کہ مذکورہ بریسلٹ کسی مرد کی کلائی سے ٹوٹ کر جائے وقوعہ پر گرا ہوگا۔ وہ کلائی مقتول انوار کی بھی ہو سکتی تھی یا اس کے قاتلوں میں سے کسی کی بھی ہو سکتی تھی، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ یہ بریسلٹ قتل کی اس واردات سے پہلے ہی وقوعہ پر پڑا ہوا ہو اور موجودہ کیس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ احسان اور مشتاقہ کی شناخت پریڈ کے ساتھ ہی میں اس ٹوٹے ہوئے بریسلیٹ کو بھی پہچان کے مراحل سے ضرور گزاروں گا۔ بریسلیٹ کی صورت میں اس کیس میں ایک نیا ٹوسٹ آ گیا تھا جو نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا تھا۔ خدا نے میری لاج رکھ لی۔ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے قاتل میری مٹھی میں تھا۔ میں نے اللہ رکھی کے سامنے غیر ارادی طور پر جو دعویٰ کیا تھا وہ قدرت نے پورا کر دکھایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں تھا، یہ سب دست قدرت کی مہربانی سے ہوا تھا۔ میں تو ایک خاص سمت میں کوشش کر رہا تھا، حالات خود بخود ایک زنجیر کی شکل اختیار کرتے گئے تھے۔ آپ یقیناً میری ان باتوں سے الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس روز سپہر میں پے در پے 3 ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ نمبر 1، میں تھانے میں بیٹھا بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے انوار مرڈر کیس کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا کہ ہسپتال سے انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 14 فروری کی رات لگ بھگ 9 بجے واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ شدید چوٹیں تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی چٹخا کر رکھ دی تھی۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی پوری کی اور محمد طفیل کوچوان کا انتظار کرنے لگا، جو اپنے ایک پیٹی بھائی عبد الغنی کو تلاش کرنے نکلا ہوا تھا۔ انوار کی لاش کو طفیل ہی نے پپلی والا پہنچایا تھا۔
میرے انتظار کو طوالت کا منہ نہیں دیکھنا پڑا اور وہ دونوں پیٹی بھائی تھانے پہنچ گئے۔ اس وقت تک کانسٹیبل علی مراد اپنے مشن سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ احسان اور مشتاق کی آمد کے بعد ہی کوچوان عبد الغنی کا کام شروع ہونا تھا۔ نمبر دو، اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے بریسلٹ کے بارے میں ان دونوں سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ میں نے ان کی آمد سے پہلے مذکورہ بریسلٹ کو اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بریسلٹ کو باہر نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی اسے پہچانتا ہے؟ انہوں نے بڑی توجہ سے بریسلٹ کو دیکھا۔ اس دوران میں بغور ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ غنی کوچوان کا چہرہ تو نارمل رہا، مگر طفیل کوچوان کی آنکھوں میں الجھن اور پیشانی پر مجھے گہرا تذبذب دکھائی دیا۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا ہوا طفیل؟ تم کس سوچ میں غرق ہو گئے؟ تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو یہ لڑیاں کہاں سے ملی ہیں؟ تمہارے بھتیجے انوار کی لاش کے آس پاس سے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ جناب، ایسی لڑیاں تو میں نے بھاجا کی کلائی پر دیکھی تھیں۔ اس نے بڑے اعتماد سے بتایا۔ یہ بھاجا کون ہے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ بھاجا کا اصل نام اعجاز ہے، طفیل نے بتایا۔ وہ ہمارے ہی گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے۔ بڑا ہی آوارہ اور اوباش بندہ ہے جناب۔ طفیل کے انکشاف نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑیاں تم نے بھاجا کی کلائی پر ہی دیکھی تھی؟ جی مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم انوار کی لاش کو لے کر فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ میں اپنے 2 بندوں کو بھیج رہا ہوں۔ وہ اعجاز عرف بھاجا کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں اور گرفتاری میں تم میرے بندوں کی بھرپور مدد کرو گے۔ طفیل نے اپنے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے حوالدار سمد خان اور کانسٹیبل حشمت اللہ کو بھاجا کی گرفتاری کے لیے طفیل کے ہمراہ پپلی والا روانہ کر دیا۔ نمبر 3، کوچوان عبد الغنی کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل علی مراد گھنگریالے بالوں والے 2 بندوں کو پکڑ لایا۔ میں نے حشمت کو مذکورہ دونوں بندوں سمیت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب عبد الغنی کی ان پر نظر پڑی تو وہ مشتاقہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہی ہے، یہی ہے وہ بندہ، بالکل یہی ہے۔ اس صورتحال نے مشتاقہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور اس نے الٹے پاؤں کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ احسان الجھن زدہ نظر سے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر کانسٹیبل علی مراد نے بڑی پھرتی دکھائی اور اڑنگا لگا کر مشتاقہ کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا۔ اگلے چند منٹ میں مشتاقہ کی کلائیوں میں آہنی زیور پہنایا جا چکا تھا۔ میں نے اسے حوالات میں ڈالنے کے بجائے ادھر اپنے کمرے ہی میں فرش پر بٹھا دیا اور احسان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد حوالدار سمد بھاجا نامی اس لفنگے کو گرفتار کر کے لے آیا۔ بھاجا شکل ہی سے چھٹا ہوا بدماش نظر آتا تھا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے اسے جائے واردات پر بھی لوگوں کے درمیان دیکھا تھا۔ بھاجا نے مشتاقہ کو میرے کمرے کے فرش پر زیر حراست بیٹھے دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سمد خان نے بھاجا کو میری ہدایت کے مطابق یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مشتاقہ پر نظر پڑتے ہی بھاجا کا دماغ گھوم گیا اور وہ زہر خن لہجے میں بولا، تو تم نے سب کچھ بک دیا ہے۔ اس کا مخاطب مشتاقہ تھا۔ مشتاقہ نے پریشانی کے عالم میں وضاحت کی، میں نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا، تم خواہ مجھ پر شک نہ کرو، ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بڑی شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی تھی مجھے۔ میں نے باری باری دونوں زیر حراست افراد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا، لیکن تم لوگوں کے بے ساختہ سوال و جواب نے ساری غلط فہمی دور کر دی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد دھمکی آمیز انداز میں اضافہ کیا، تم دونوں شرافت سے اقبال جرم کرتے ہو یا میں کوئی اور طریقہ استعمال کروں؟ اقبال جرم؟ مشتاقہ حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے مستفسر ہوا۔ اس کے استفسار میں زیادہ جان نہیں تھی۔ جناب، کون سا جرم؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بھاجا نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ یہ ایک خانہ پوری تھی۔ اس کا مطلب ہے شرافت تم لوگوں کو راس نہیں آئے گی، میں نے پوری صفاقی سے کہا، پھر سمد خان کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، خان صاحب یہ دونوں مرغے 1 گھنٹے کے لیے میں آپ کی تحویل میں دے رہا ہوں۔ مغرب کی اذان سے پہلے ان کی بانگ ٹرائل روم میں گونجنی چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟
بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ صمد خان انہیں قصاب کی نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، صرف بانگ ہی نہیں جناب، یہ تو دردناک آواز میں نوحے بھی پڑیں گے۔ صمد خان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ چند لمحات کے بعد تفتیشی کمرے کی جانب سے اذیت میں ڈوبی ہوئی آوازیں بلند ہوئیں۔ یہ ٹرائل 1 گھنٹے تک جاری رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی اندر ان دونوں ڈشکروں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ انہوں نے مل کر انوار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے انہیں حوالات میں فٹ کر دیا۔ میں نے اسی رات مغرب کی نماز کے بعد روزینہ اور روزی کے گھر کا رخ کیا۔ میرے تیکھے سوالات کے جواب میں پہلے تو وہ مجھے دائیں بائیں گھمانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب میں نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ انوار کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور مشتاقہ بھاجا نے یہ جرم بھی قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر وہ حقیقت کو چھپائے گی تو قانون کی نظر میں مجرم ٹھہرے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور رہی صحیح حقیقت بھی اس کی زبانی مجھ تک پہنچ گئی۔ روزینہ اور انوار ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور ان کی چاہت مشتاقہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، کیونکہ محلے دار بلکہ گلی دار ہونے کے ناطے وہ بھی روزینہ کا طلبگار تھا۔ دوسری طرف روزینہ کو مشتاقہ کی صورت سے بھی نفرت تھی۔ مشتاقہ اپنی بے عزتی کو برداشت کر رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کا دوست بھاجا گاہے بگاہے اسے پپلی والا کے رنگین و سنگین قصے سناتا رہتا تھا، جس سے مشتاقہ کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے انوار کو اپنا رقیب اور راہ کا خار سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ نفرت اس عروج تک جا پہنچی کہ مشتاقہ نے انوار کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں دوستوں نے باہمی مشاورت سے ایک سازشی منصوبہ بنایا اور روزینہ کی جانب سے ایک نقلی خط لکھ کر انوار کو سیالکوٹ سے گجرانوالا بلا لیا۔ یہ راز مشتاقہ کے علم میں آ چکا تھا کہ روزینہ کو جب بھی پپلی والا رہنے جانا ہوتا تھا وہ انوار کو اسی طرح خط لکھ کر اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ مولوی خیر دین کی پرہیزگاری، صالح عملی اور نیک کرداری میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ ایک شریف النفس عالم با عمل تھا۔ اس کے گھر میں مشتاقہ جیسا شیطان صفت پیدا ہو گیا تھا تو اس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔